I think we are going live. As soon as we can confirm we are live, we will start. Just to clarify, we are live because if you see on the top left corner of the screen, it says live on Facebook. Yes, we are live now. So I think we will kick this off now. So Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I want to kick off this second session of Pakistan 2047 Fellowship, in which we are talking about new leadership that is required for Pakistan. This is an important topic. We've just recently launched and announced a Pakistan 2047 Fellowship that is designed to create new leadership for the rest of the first century that Pakistan has to go through, and also for the next century of Pakistan. So as we all know, Pakistan will complete its first 100 years in 2047, and we obviously are in the process of creating and grooming leaders for that period of time. And the Pakistan 2047 Fellowship is designed to help create and groom leaders. We've already, we've all had experience of the kinds of leaders that we've had in the last 75 years. And, we've seen both good and bad outcomes as a result of that. But we want to think about and reflect upon what kind of, leadership do we need going forward, and how can we create those leaderships. And for the 2047 Fellowship, we have identified 5 different areas, which include politics, law, media, government, and business and science, which we feel take on most of the responsibility for leadership going forward in the country. And so we invite young professionals between the age of 23 and 32 to become part of this fellowship experience and interact with senior leaders and not so senior leaders, and learn from them and develop that attitude that we're trying to promote. So for today's session, we have with us a number of lawyers. This particular session is about law and how in the profession of law we create leaders or don't create leaders. As you all know, law is a very important profession. It contributes a significantly disproportionate number of individuals to leadership positions in most developing countries, in most developed countries around the world, and probably also in developing countries. So it is really, really important for us to understand how lawyers get educated and lawyers get groomed, and what are the gaps in in the training of lawyers that that need to be addressed. And so we will try to address those gaps through the fellowship program, but we want to use this opportunity today where we have a number of very
interesting and activist lawyers amongst us to talk about those gaps and try to understand, how we train leaders in this profession. So with that, I want to introduce my panelists today. I'll briefly introduce them. They will probably reintroduce them, when they speak, when they start talking. So we have Taimur Malik, who's a partner at a leading international law firm. He's also the founder of Pakistan's leading law and justice initiatives, such as Quoting the Law, and various projects associated with Motasib.pk and insafcamp.com. He's also the patron of the Youth General Assembly and focus on Pakistan initiative. He was called to bar from the Honorable Society of the the Lincoln's Inn, and also holds an MBA from the University of Oxford. Second, we have Barrister Khadija Siddiqui, who's a passionate human rights lawyer and activist. She's a survivor of a brutal stabbing attack in May 2016, and obviously, her story, has been carried far and wide by the media, and we're going to talk a little bit about that hopefully as well. We also have Dania Mukhtar, who's the Director of Legal Affairs and Digital Rights Foundation. She holds a BA LLB from Lahore University of Management Sciences and was awarded Fulbright Scholarship and pursued an LLM from Columbia University. And finally, we have Fahad Shahbaz, who's also a lawyer. He did his undergraduate from Government College University before moving to University of Punjab, and is currently the president of the Youth General Assembly. So Fahad hopefully would be representing the youth perspective. Although quite a few of us are quite young here, but Fahad is particularly going to represent the youth perspective. So with that, I want to start this conversation perhaps with Taimur. I think all of you can probably take a stab at this question initially, sort of establish your opening positions, and then we can dig deeper into questions that arise from that. So I think that my sort of first question is what, in your view, in your personal and professional view, what is the leadership challenge for Pakistan in the next century? What kind of leadership, what kind of leaders do we see in the Pakistani context, both at the national, provincial, local level, but also at the professional level? And what is kind of missing in those leaders that you would like to see? And also probably talk a little bit about the same from a lawyer professional perspective. So with that, I would like to invite Taimur to maybe start off. Maybe take 2-3 minutes establishing your starting position, and then we go through the room and then talk about more detailed questions in this respect. Okay, over to you, Taimur. Ji, Assalamu alaikum. Thank you for organizing this, and आपकी मेहरबानी है कि आप इस तरह की चीज़ों पे और पाकिस्तान के फ्यूचर के बारे में चीज़ें ऑर्गेनाइज करते रहते हैं. पाकिस्तान 2047 इज़ अ ग्रेट इनिशिएटिव, और मेरे और आपकी स्टेज में तो शायद हम उस वक्त अपने कैरियर की एंड की तरफ होंगे. सो आई एम ग्लैड कि यहाँ पे यूथ रिप्रेजेंटेटिव्स मौजूद हैं, और जो कि होपफुली एट द प्राइम ऑफ they're not just legal but hopefully public life careers at that time, and would be real players in relation to Pakistan's future. So Pakistan का जो अलमिया फुकतान जो है, बल्कि मैं कहूँगा जो लीडरशिप का, और उसकी आई थिंक आप यहाँ से देखें कि हम शुरू तो इस तरह हुए कि एक बैरिस्टर, एक इंटेलेक्चुअल थिंकर, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से हम शुरू हुए, और उसके बाद हमारे सामने है कि जहाँ पे आज हम खड़े हैं, रिगार्डलेस ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी, हर पार्टी में कुछ अच्छे लोग जरूर मौजूद हैं, लेकिन जनरली आपको बुरहानी नज़र आता है, फुकदानी नज़र आता है क़यादत. और जहाँ तक ये आपने आज लॉयर्स हैं हम सारे ऑन दिस पैनल बात शुरू की है, तो देखें हुकूमत साजी बहुत हद तक कानून साजी भी. सो लॉ मेकिंग गोज हैंड इन हैंड with government formation and the work of the government. So, और पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में lawyers tend to be prime ministers, presidents,
and hold significant positions of power in any government structure. So ہمارے یہاں ہم ضرور یہ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی بھی ہیں کئی ابھی بھی سینیٹرز بنے ہیں لائرز، لیکن وہ زیادہ تر بار پالیٹکس کے تھرو آئے ہیں اور یا الائن ہے بالکل پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ. سو جو ہم چیز دیکھنا چاہیں گے آئی تھنک آگے چل کے، سو ریگارڈلیس آف آر اون پرسنل پولیٹیکل بلیفس اینڈ پریفرنسز، وہ میری، دانیہ، فہد، سلمان اور خدیجہ کی بالکل مختلف ہو سکتی ہیں اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جو بھی ہے ایک اپنے کسی ویو پوائنٹ کے ساتھ لوگ اس میدان میں آئیں اور اس ویو پوائنٹ کو آگے لے کے چلیں. ہمارا آگے چل کے اگر دنیا کا وہ صرف یا پاکستان کا وہ خالی ڈیولپمنٹ یا اکنامکس فوکس نہیں رہے گا، اس میں کلائمیٹ چینج بہت بڑا فیکٹر ہے، رائٹ. فیمیل پارٹیسپیشن ان کی ایریاز انکلوڈنگ آف کورس دا لیگل پروفیشن اینڈ جوڈیشری، جس طرح آپ نے کچھ دنوں سے فالو کی ہوں گی چیزیں، یہ بڑا ایک امپورٹنٹ سوال ہے. سو پھر اینڈ جنرلی پولیٹیکل پروسیس میں پارٹیسپیشن آف ینگ لیڈرز. ہمارا تو جو پولیٹیکل نظام ہے، آپ کاؤنسلر کا الیکشن نہیں لڑ سکتے اگر آپ کے پاس بے انتہا پیسے نہ ہوں. سو جو فہد اور یوتھ جنرل اسمبلی فار ایگزامپل کرنے کی کوشش کر رہی ہے ٹو انکریج اکراس پاکستان کہ ینگ یوتھ لیڈرز ایمرج کریں اپنے اسٹوڈنٹ کالج یونیورسٹی لائف سے. میں اپنی یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ یونین کا چیئرمین تھا یو کے میں، پاکستان میں تو اسٹوڈنٹ یونین بین ہے کافی عرصے سے. سو لیکن کیا میں اس وقت اگر سیدھا سیاست میں، عملی سیاست میں آ کے الیکشن لڑنا چاہتا تو لڑ سکتا تھا بغیر گھر والوں کے پیسوں کے؟ تو وہ ممکن نہیں، وہ آج بھی ممکن نہیں. سو ہمیں وہ ساری چیزیں ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر اچھے ایمرجنگ لیڈرز نکلتے ہیں اور وہ یوتھ لیڈرشپ سے ہی ہے. کئی ملکوں کے اب 30-35 سال کے وزیر اعظم ہیں، نہ صرف وزیر ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ جی آپ 50-60 سال کے جب تک نہیں ہوئے تو آپ کوئی رسپانسبلٹی کا عہدہ نہیں لے سکتے. تو آئی تھنک یہ ساری چیزیں ہمیں ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ آپ کی اور میری پہلے بات ہوئی ہے کہ یہ 1-2 سال کا یا ایون 5-10 سال کا یہ معاملہ نہیں ہے، اٹس اے جنریشن شفٹ. اور 2047 seems like a very realistic objective to work towards. So اور جو یہ فیلوشپ ہے جس کے تحت نہ صرف قانون بلکہ اور جو ڈفرینٹ پلرز آف ایک پولیٹیکل ایجوکیشن ہے تو اس کے اوپر بالکل فوکس ہوگا. تو اس میں لا ایک امپورٹنٹ چیز ہے. These are my initial thoughts and now I think I would welcome if one of these younger lawyers who would have a bigger stake in 2047 Pakistan وہ کچھ کہیں. So maybe starting with Dania perhaps or Arthur, over to you, جیسے بھی آپ آگے لے کے چلنا. جی دانیہ, you can unmute yourself. Yeah. تیمور نے already touch upon کر لیا ہے class اور gender struggles پہ, so I won't repeat that because I agree with him. ایک جو چیز میں بات کرنا چاہ رہی ہوں یہ ہے کہ جو لیڈرز, ہم لائرز کی اسپیشلی بات کریں, انہوں نے لیگل سیکٹر میں جو لیڈرشپ اسٹائل دیکھا ہے اکثر وہ وہی آگے لے کر جاتے ہیں. اور جو لیگل سیکٹر میں لیڈرشپ اسٹائل ہے وہاں پہ ایک بہت پرابلم ہے کہ پاور ڈیسینٹرلائز نہیں ہے. لا فرمس میں جتنا بھی آپ لیڈرشپ پوزیشنز پہ دیکھتے ہیں, سینئر پارٹنرز کو دیکھتے ہیں, ان نے اپنے پاس ساری ڈیسیژن میکنگ پاورز ایک طرح سے وہ سینٹرلائز کی ہوئی ہیں, چاہے وہ پروموشنز کی بات ہو, کمپنسیشن کی بات ہو, کس کو کس ٹائپ کا کام دینا ہے اس کی بات ہو, کس کو مینٹور کرنا ہے اس کی بات ہو. تو جب یہ لا فرم سے نکل کے باہر جاتے ہیں تو لیڈرشپ اسٹائل دیٹ دے ہیو انکلکیٹڈ وہ پھر وہی ریپلیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں یوزلی. دیٹ از سم تھنگ وی ہیو سین. سو probably I think this is something جس سے بہت سارے young lawyers frustrated بھی ہیں, because جب وہ اسٹرکچر کی بات کرتے ہیں کہ آپ انٹروڈیوس کروائیں لا فرمس میں, آف کورس اس میں ایشوز آ جاتے ہیں because لا فرمس کی کمپوزیشن, ان میں کتنے ممبرز ہیں از another question. اسمالر لا فرمس میں وہ اسٹرکچر لانا اور اس کو ڈیسینٹرلائز کرنا بھی ایک علیحدہ سوال ہے. لیکن اگر آپ کی جو بگر لا فرمس ہیں, the bigger names, ان پہ اسٹرکچر لانے کی بات کی جائے اسپیشلی فرام جونیئر لائرس, تو وہاں سے اکثر وہ پرسنلی اٹیکڈ فیل کر رہے ہوتے ہیں بیکاز ان کو یہ پرسیپشن جا رہی ہوتی ہے کہ ہماری انٹیگریٹی شاید کوشچن کی جا رہی ہے. اور یہ جو ایک جنریشنل فشر کریٹ ہو رہا ہے
that is very problematic, and I think that needs to be addressed. So main جو مجھے ایک چیز جو ایک پرابلم نظر آتی ہے وہ یہ ہے. سیکنڈ اگین تیمور نے ٹچ کیا تھا کہ جو بار روم پالیٹکس ہیں اس میں آپ کی کلاس اسٹرگلس کی وجہ سے بہت سارے لوگ پارٹیسپیٹ نہیں کر پاتے. اس کے علاوہ بیکاز it's a known fact کہ وہ politics they tend to play dirty, and a lot of people who do not want to get into that, ویسے تو politics generally dirty ہوتی ہیں, but a lot of people just want to do their work. ان کو نہیں فرق پڑ رہا ہوتا کہ ہم participate کریں یا نہ کریں, اور پھر وہ اس سے excluded رہتے ہیں, and آپ بہت سارے اچھے participants وہاں پہ بھی لوز کر رہے ہوتے ہیں, and that's something that you also then need to address. اس کے علاوہ آئی تھنک another thing جس کی میں بات کروں گی وہ یہ ہے کہ again it's linked with class participation, because we are losing a lot of good talent. بہت سارے لوگ legal field enter کرتے ہیں, and what we have seen is because of one reason or another they are leaving the legal profession. So and they are very brilliant minds. So ایسا نہیں ہے کہ وہ لوگ talented نہیں ہیں یا وہ لوگ properly equipped نہیں ہیں, but وہ ایک آپ ہر سال جتنے لوگ گریجویٹ کرتے ہیں ان میں سے آپ جو امیجن کر رہے ہوتے ہو کہ دس پرسن وڈ میک اے نیم فار ہمسیلف اور ہر سیلف, آپ دیکھ رہے ہوتے ہو کہ 2 سال بعد دین دے لیو دی پروفیشن, دے جوائن سم تھنگ ایلس. سو ایون دو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, بٹ یہ بھی کوشچن ایک ریفلیکٹ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وائی آر دے لیونگ دی لیگل پروفیشن ان دی فرسٹ پلیس. سو آئی تھنک ابھی اٹس دی اسٹارٹ, سو دیز آر دی کویسچنز دیٹ آئی وانٹ ٹو ہائی لائٹ. اس کے علاوہ اگر کسی نے اس پہ چائم ان کرنا ہے پلیز گو اہیڈ. Ji, thank you, Dania. So I think I'll go to Khatija probably. Khatija, do you have any opening ideas on this? بالکل آئی تھنک کافی حد تک ایلیبوریٹ کر دی انہوں نے تیمور صاحب نے اور دانیہ نے. آئی ووڈ لائک ٹو ایڈ سم تھنگ ٹو واٹ دانیہ جسٹ پوائنٹڈ آؤٹ اباؤٹ لائرز. ینگ لائرز کو کیا کیا چیلنجز فیس کرنے پڑتے وین دے انٹر دا لیگل پروفیشن, وچ شی رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ کہ کیوں چھوڑ جاتے ہیں, کیوں وہ لا کو چھوڑ جاتے ہیں اور یا تو ٹیچنگ کی طرف چلے جاتے ہیں یا پھر اپنا کوئی ریسرچ ورک کی طرف چلے جاتے ہیں یا پھر اپنا پروفیشن ہی چینج کر دیتے ہیں. سو اس کے بارے میں تھوڑا سا میں کہوں گی دیٹ ہمیں ایز ینگ لائرز کافی زیادہ چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں ان دا انیشیل ایئرز. اگر ہم بات کرتے ہیں فرام leaving the law school and entering into the legal profession میں آنے کے لیے سب سے پہلے جو سب سے بڑا چیلنج ہوتا ہے that is finding a good mentor جو ہے ایک اچھا استاد جو ہے وہ آج کل مجھے لگتا ہے بہت مشکل سے ملتا ہے. اگر آپ کو کوئی اچھا استاد مل گیا تو بڑی خوش قسمتی ہے کہ آپ کو سیکھنے کا موقع ملے, کیونکہ میں نے جتنا دیکھا ہے وہ آج کل جو فوکس ہے وہ یا تو بار پالیٹکس کی طرف ہے یا پھر ینگ لائرز اتنے ڈی موٹیویٹڈ ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ شاید صرف سینئر ہی کھڑا ہوئے گا تو ریلیف ملے گا اور جونیئر کا کوئی نہیں ہے. تو ہم جو ہے نا وہ آلریڈی اتنے ڈی موٹیویٹڈ ہوتے ہیں, ہمارا فوکس ٹورڈز ایفرٹ نہیں ہوتا, فوکس ٹورڈز پریپریشن آف دا کیس نہیں ہوتا. میں خود بھی شاید ایک ینگ لائر ہی ہوں, تو مجھے پتہ ہے کہ جو میرے فیلوز ہیں, جو میرے ارد گرد کے لوگ ہیں, وہ کس طرح سوچتے ہیں. وہ یہ سوچتے ہیں کہ جی اگر میں جا کے کھڑی ہوں گی عدالت میں تو شاید مجھے وہ ریلیف نہیں ملے گا جو ایک سینئر کو ملے گا. لیکن آئی ہیو پرسنلی فیسڈ دس وین یو آر فلی پریپیئرڈ, جب آپ کا بریف 100% پریپیئرڈ ہوتا ہے, آپ کے سامنے جو فیکٹس ہوتے ہیں, آپ کی گرپ ہوتی ہے آن دا لا, آپ کو ایک بڑے سے بڑا وکیل بھی اگر آپ کے سامنے کھڑا ہو, اگر آپ کا میرٹ پہ ریلیف بنتا وہ آپ کو ملے گا. تو یہ چیز کہنا کہ جی ینگ لائرس کی کوئی جگہ نہیں ہے, وہ ان کا کوئی اسکوپ نہیں ہے, تو وہ ہمیں خود محنت کرنی ہے. ہمیں کیفیٹیریاز پہ ٹائم ویسٹ نہیں کرنا, ہمیں ان آر انیشیل ایئرز بار پالیٹکس میں ٹائم ویسٹ نہیں کرنا, کیونکہ وی نیڈ ٹو فوکس آن میکنگ این ایفرٹ ان آر ریڈنگس. کیا ہمارے قانونی رسالے ہیں وہ ہمارے اپ ٹو ڈیٹ ہیں, ہمیں لیٹسٹ لاز کا پتہ ہے, ہمیں رپورٹڈ ججمنٹس کا پتہ ہے جو ہر مہینے رسالے شائع ہوتے ہیں. تو یہ کافی زیادہ چیزیں ہیں جن پہ ینگ لائرس کو فوکس کرنا ہے. اینڈ آئی تھنک یہ ایک بڑا ہرڈل ہے جو شروع میں جب آپ کی پراپر مینٹورنگ نہیں ہوتی تو وہ آپ نہیں فوکس ہی نہیں کر پاتے, آپ اپنے گول کو ہی نہیں دیکھ پاتے.
تو ینگ لائرز جو ہیں ان کے لیے یہ اسپیشل میسج ہے دیٹ یو نیڈ ٹو فوکس آن ہاؤ ٹو پریزنٹ یور سیلف ان کورٹ. کورٹ کی اپیرنس کس طرح آپ نے کورٹ میں انٹر ہونا ہے, کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ شاید جج جو ہے وہ صرف اپنے سامنے والے وکیل کو دیکھ رہا ہے, بٹ دیٹ از ناٹ ٹرو. لائر جو پوری کورٹ روم ہے ان کا پورا کمانڈ ہوتا ہے. ہی نوز ہو از انٹرنگ, ہی نوز ہاؤ دیٹ لائر از انٹرنگ, he knows who is exiting, he knows who is preparing his brief, he knows who has control over his brief. تو ینگ لائرز کے لیے تو ایک یہ سب سے زیادہ ہو گیا. اس کے بعد لیڈرز, when we talk about leaders, کون لیڈ کر سکتا ہے, کس طرح کر سکتا ہے, وہ لیڈرز ہیو the ability to engage with the youth. اگر ایک لیڈر جو ہے وہ اپنی باتوں سے, اپنے کاموں سے ینگ لائرز کو انفلوئنس کر رہا ہے, ینگ برینز کو انفلوئنس کر رہا ہے ان اے پازیٹیو وے. پازیٹیوٹی از ویری امپورٹنٹ کہ جی آپ کا گول اورینٹیڈ ہیں, آپ کا فوکس کلیئر ہے, آپ کہیں سے ڈسٹریکٹڈ تو نہیں ہے, آپ کے کوئی فردر ایمز تو نہیں ہے, نہ کہ آپ لیڈرز بنائیں. کیونکہ دیکھیں ہمارے ملک میں مسئلہ یہ المیہ یہ کہ ہم لائرز بھی بناتے جا رہے ہیں. ہمارے لا اسکولز ایوری آئے دن ہم دیکھتے ہیں لا اسکولز میں بڑھ رہے ہیں, لا اسٹوڈنٹس بڑھ رہے ہیں, ڈگریز ملتی جا رہی ہیں, لیکن جو اسٹینڈرڈ ہے وہ میرے خیال میں بہت گر گیا ہے. ہمیں پروفیشنل ایتھکس نام کی چیز ہمارے یہاں پر ہے ہی نہیں. ہم پروفیشنل ایتھکس کی بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی وکیل کو کوئی نہیں چھیڑ سکتا, وکیل کے خلاف ایف آئی آر ہو جائے گی تو ہم اسٹرائک بھی کال کریں گے, ہم پیش بھی نہیں ہوئیں گے, اگر کوئی پیش ہوئے گا تو اس کا لائسنس بھی کینسل ہوئے گا. تو یہ کچھ ایسی چیزیں جن کے بارے میں بات کرنا بہت ضروری ہے. اینڈ بینگ ینگ لائرز آئی تھنک سینئرس کو دے شوڈ ٹیک چارج آف دس. بہت اچھے بھی ہمارے لائرز ہیں جو کہ بولتے ہیں اس کے خلاف کہ بھائی نہیں, یہ اسٹرائک کلچر ختم کرنا چاہیے, اور یہ کچھ ایشوز ہیں جن کے اوپر we need to talk about. So I think taking this conversation further, there are a lot of challenges that the youth actually has to face in every profession, not only the legal profession, but in the start everyone does have to face a lot of setbacks to actually find what they're capable of doing. تو وہی ہے کہ ہمارے پینلسٹ آج کے آئی تھنک اتنے اچھے ہیں, اینڈ تھینک یو فار ایکچولی برنگنگ اس ٹوگیدر ٹو ایکچولی ہم ایک طرح سے برین اسٹارمنگ کر رہے ہیں. وی آر گوئنگ ٹو فائنڈ مور بیٹر ویز آف ہاؤ ٹو پریپیئر اینڈ نرچر ینگ برینز اینڈ ینگ مائنڈس فار دا فیوچر. Okay, great. Thank you very much, Khadija. So I'll move to Fahad. Fahad, if you want to say some things to kind of establish your opening position, and do tell us a little bit about what you do with the Youth General Assembly as well. سب سے پہلے تو اطہر صاحب میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. آپ نے سن 2047 کا ایک جو کانسیپٹ لے کر آئے ہیں, یہ جو کانسیپٹ ہوتا ہے یہ عموماً لیڈرز کا کانسیپٹ ہوتا ہے, اگلی قوم کے بارے میں سوچنا, اگلی نسل کے بارے میں سوچنا, اور آپ کی ٹیم نے اس پہ بہت اچھا کام کیا ہے. سو سر تیمور نے بات کی جو, اور میرے دیگر پینل کے دوستوں نے بات کی, تو سب سے پہلے جو ابتدائی سطح پہ ہم بات کرتے ہیں, چاہے ہم مقامی قیادت کی بات کرتے ہیں, صوبائی قیادت کی بات کرتے ہیں, یا قومی قیادت کی بات کرتے ہیں, تو ہمیں یہاں پر دو سطوحات کو ساتھ ساتھ لے کر چلنا ہوگا. ایک آپ کی بنیادی سطح پر انفرادی سطح, اور دوسری آپ کی اجتماعی سطح. آپ بطور اسٹوڈنٹ جب ہوتے ہیں, جیسے تیمور سر نے بات کی کہ ان کا ایکسپیرینس کیسا رہا اسٹوڈنٹ سوسائٹیز کو لے کر, اسٹوڈنٹ یونینز کو لے کے, تو آپ کا جب آپ اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں آپ کا اپلائیڈ ایکسپیرینس کیا ہے, یہ کافی منحصر کرتا ہے اس بات پر. سب سے پہلے کہ آیا ہم روزانہ کا صرف اخبارات پڑھتے ہیں, ہم اپنی جو رپورٹس ہوتی ہیں خاص طور پہ وہ ہم پڑھتے ہیں. جب ہم الیکشن کے لیے کسی کو ووٹ دیتے ہیں تو آیا ہم اس پارٹی کا منشور پڑھتے ہیں, آیا ہم اس علاقے کا جو مقامی نمائندہ ہوتا ہے اس کا ہم منشور پڑھتے ہیں, یہ ہمارے لیے کویسچن مارک ہے. دوسری سطح پر جب ہم اجتماعی سطح کی بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ بطور طالب علم یا ایک بطور نوجوان رہنما ہمارا کردار کہاں کہاں پر ہے. آیا ہم نے کوئی ایسی کمیونٹی ورک کیا ہے جو کمیونٹی کے لیے بہتر ہو. ہمارے سیاست میں آنے سے پہلے کے عزائم کیا ہیں. اگر ہم خود کو انفرادی سطح پر یا اجتماعی سطح پر گروم نہیں کر سکے اور ہمارا اس لحاظ سے ویژن نہیں رہا, تو پھر چاہے آپ مقامی لیڈرشپ کی بات کرتے ہیں, آپ صوبائی قیادت کی بات کرتے ہیں, یا آپ قومی قیادت کی بات کرتے ہیں, یا پھر آپ پروفیشنل لیڈرشپ کی بات کرتے ہیں, تو وہ تمام سوالات, تمام چیزیں وہاں پر بے اثر ہو جاتی ہیں. تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم انفرادی سطح پر کس طرح سے گروتھ کر سکتے ہیں.
اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھنا ہے کہ ہم بطور معاشرہ کس طرح سے آگے بڑھ رہے ہیں. اب جہاں تک آپ نے بات کی یوتھ جنرل اسمبلی کی، 2016 میں ہمارا یہ انیشیٹو تھا اور ہماری کوشش یہ تھی کہ وہ لوگ جو قیادت میں آگے آنا چاہتے ہیں، کسی بھی سطح کی قیادت، چاہے وہ سیاسی قیادت ہے، چاہے وہ ہمارے لا کی قیادت ہے، یا وہ ہماری بزنس لیڈرشپ ہے، ان میں بنیادی سکلز کو پالش کرنے کے لیے ہم نے بہترین سے جو کچھ اقدامات لیے. کچھ میں اور میرے دوستوں نے اس چیز کا آغاز کیا باقاعدہ سطح پر، اور اس میں الحمدللہ بھی پورے پاکستان میں ہمارے چیپٹرز کام کر رہے ہیں، اور اس میں نوجوانوں کی کامیاب کہانیاں ہیں. جب نوجوان ہمارے اس پلیٹ فارم کے ساتھ جڑے تھے اور اب تک یہ ایک کامیابی کا سلسلہ جاری ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ باقاعدہ سطح پر ہماری ورکشاپ ہوتی ہیں، ہماری ٹریننگز ہوتی ہیں، ہمارے اسمبلی سیشنز ہوتے ہیں، ہماری کانفرنسز ہوتی ہیں. تو آپ ایک تو آپریشنل سطح پر بھی آپ کی جو اسٹوڈنٹ کی سکلز ہیں وہ ساتھ ساتھ پالش ہو رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پریکٹیکل سطح پہ بھی، اور تیسری اور آخری آپ کی پروفیشنل سطح پہ. تو ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم پاکستان میں نوجوانوں کو وہ سازگار ماحول فراہم کر رہے ہیں جو آج اسٹوڈنٹ یونینز کے ختم ہونے کے بعد جس کا گیپ آ گیا تھا. اور وہ ماحول جس میں یونیورسٹیز کی، جو خاص طور پہ پاکستان کی، اگر میں یونیورسٹیز کی سوسائٹیز کی بات کرتا ہوں، وہاں پر شاید اس طرح سے مواقع نہیں ملتے، یہاں وہاں پہ اس طرح کا سازگار ماحول نہیں ملتا. جی Okay. ٹھیک ہے, thank you very much. I think we will proceed this discussion forward in the next round of questions. But I see Salman Ahmad Mann is here as well, and he's the founder of Kanundan, and I would also like to ask him to say a few words, maybe to establish his opening position as well. علیکم تمام دوستوں کو, ڈاکٹر صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ نے موجود کیا. اپنی بات شروع کرنے سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ تمام دوستوں نے جو بات کی, تیمور صاحب نے, فہد نے, خدیجہ, دانیہ, سب لوگوں نے, تو سلمان آپ کی آواز تھوڑی سی ہلکی آ رہی ہے. آئی تھنک. السلام علیکم, اب آواز بہتر ہے؟ جی اب بہت زیادہ آ رہی ہے بس, لیکن ٹھیک ہے. ٹھیک. سو میں شروع سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تمام نے جو بات کی آلموسٹ ایوری ایریا ہم نے کور کر دیا. جو ایک جس حوالے سے بات کم ہوئی, میں صرف اسی طرف تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا. جو بار پالیٹکس کو لے کے اور وکلاء کی جو پالیٹکس ہے اس کو لے کے, اور نیشنل پالیٹکس کو کا جو آپس کا جو تعلق ہے اس کے حوالے سے تھوڑی سی جو بات ہے. جب ہم امریکہ کا لیگل نظام دیکھتے ہیں تو ہم وہاں کے میجورٹی جو گورنرز دیکھتے ہیں, پریزیڈنٹس بھی بعد میں جو بنتے ہیں, ہم زیادہ تر وہ لوگ دیکھتے ہیں جو جن کی جو پالیٹکس کی شروعات ہے وہ سینیٹرشپ کی طرف جو ان کا جو سفر ہوتا ہے وہ ان کی جو بار کی پالیٹکس ہوتی ہے, جو ان کی اپنے ڈسٹرکٹ کا پروسیکیوٹر انہوں نے بننا ہوتا ہے, وہاں سے ان کا عمومی طور پہ آغاز ہوتا ہے. ہماری طرف اگر پاکستان میں دیکھا جائے تو پاکستان میں ایسی مثالیں جو ہیں وہ بڑی چنندہ قسم کی مثالیں ہیں. سینیٹر ایس ایم ظفر صاحب ہمیں ملتے ہیں, ابھی سینیٹر اعظم وزیر طاہر صاحب بنے, تو یہ وہ تمام لوگ ہیں جن کا کسی نہ کسی پارٹی کے ساتھ کوئی ایفیلیشن تھی اور ٹیکنوکریٹ سیٹوں پہ بنے. جنرل سیٹوں کے اوپر کبھی بھی یہ لوگ جو ہے وہ بار پالیٹکس کے جو ہے وہ لوگ نہیں, ہماری جو نیشنل اسمبلی یا سینیٹرشپ جو ہے وہاں تک نہیں جا سکے. صحیح. تو اس کو مسئلہ کہاں پہ ہے؟ مسئلہ یہ جو خدیجہ جو مسئلہ پوائنٹ آؤٹ کر رہی تھی کہ شروع میں سیکھا جائے کہ وکالت کیسے کرنی ہے. شروع سے ہی مسئلہ یہ ہے کہ شروع میں ہمیں بتایا یہ جاتا ہے کہ جی جب آپ وکالت میں آ گئے ہیں تو صرف وکالت کیجئے, صرف کورٹ روم میں بیٹھیے, صرف رسالے پڑھیے, صرف اپنا جو ایسوسیٹ روم ہے اس تک محدود رہیے. میں اس کو بڑا ایک محدود کانسیپٹ سمجھتا ہوں. یہ بڑا محدود اور بڑی ایک چھوٹی ایک طرح سے, کسی نیگیٹولی میں کسی کو نہیں کہنا چاہتا, لیکن میرے ذہن کے مطابق یہ چھوٹی بات ہے کہ ہم کسی بھی جو 26 سال کا ایک نوجوان ہے اس کو ہم کہہ دیں کہ اس کی صلاحیت صرف اتنی ہے کہ وہ ایک ایسوسیٹ روم میں بیٹھ کے صرف اپنے سینئر کے لیے ریسرچ تیار کر سکتا ہے. سو مسئلہ یہیں سے آتا ہے.
جب نوجوان آتے ہیں تو ان کو پہلے 3-4 سال 5 سال تک کے لیے ایک طرح سے ان چھوٹے کمرے میں محدود کر دیا جاتا ہے کہ وہ وہیں پہ رہیں اور انہی میں رہ کے صرف پیپر ریڈنگ اور چیزیں تیار کرنے کی طرف جو دوسروں کے پیچھے کھڑے ہونے کے لیے صرف تیار کریں. باہر پالیٹکس سے ان کو دور کر دیا جاتا ہے. باہر پالیٹکس سے میری مطلب کیا ہے؟ باہر پالیٹکس سے میری مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سارا دن صبح 8 بجے جائیں اور 4 بجے تک وہاں کھڑے ہو کے کارڈ بانٹیں. باہر پالیٹکس سے میری مطلب یہ ہے کہ باہر کے جو مسائل ہیں ان میں آپ کتنا ایکٹیولی انگیج ہو رہے ہیں. باہر کی جنرل ہاؤس کا اجلاس ہوتا ہے, کیا آپ اجلاس اٹینڈ کرتے ہیں؟ کیا آپ اپنی 12 سال کی پریکٹس میں جب آپ کبھی اجلاس اٹینڈ نہیں کرتے تو آپ کیسے امید کر لیں گے کہ اس کے بعد آپ جتنے بڑے بھی قانون دان بن گئے ہیں کہ کوئی آپ کو وہاں پہ ایڈریس کرنے دے گا, آپ وہاں پہ لیڈر کی صورت میں سامنے آ سکیں گے جب آپ باہر میں بیٹھنا پسند نہیں کریں. تو یہ ایک رویہ بن گیا ہے, یہ ایک روش بن گئی ہے پچھلے 20 سالوں میں, خاص طور پہ ہمارا جو لیگل پروفیشن ہے اس میں, کہ پڑھے لکھے وکیل کی نشانی یہ بن گئی کہ وہ بار روم میں نہیں جائے گا. وہ جو عام وکیل ہیں ان کے ساتھ انٹریکٹ نہیں کرے گا, وہ جائے گا سیدھا عدالت میں اپنا کیس کنڈکٹ کرے گا اور اپنے چیمبر میں چاہے تنہا ہی کیوں نہ بیٹھے وہاں پہ جا کے بیٹھے. تو جب ہمارے رویے یہ بن جائیں گے تو پھر ہم جو کنیکٹیوٹی ہے لوگوں کے ساتھ, لیڈرز کے لیے ضروری ہے کہ ان کی کنیکٹیوٹی رہے لوگوں کے ساتھ. جب کنیکٹیوٹی ختم ہو جائے گی, چاہے آپ جتنے بڑے انٹلیکچوئل بن جائیں, آپ وہ جو کنیکٹیوٹی اگر آپ کی عوام کے ساتھ نہیں ہے, عام ممبرز کے ساتھ نہیں ہے, تو آپ کبھی بھی لیڈر نہیں بن سکتے. چاہے آپ جتنے مرضی بڑے وکیل بن جائیں, آپ لیڈر نہیں بن سکتے. اینڈ دی سملر تھنگ گوز فار دی نیشنل پالیٹکس ایز ویل. جو آپ جتنے آپ پڑھے لکھے ہوتے ہیں, آپ اپنے آپ کو محدود کرنا شروع کر دیتے ہیں. آپ اپنے آپ کو عام لوگوں میں بیٹھنے سے محدود کر دیتے ہیں کہ جی میں عام لوگوں میں نہیں بیٹھوں گا, میں بڑا پڑھا لکھا آدمی ہوں, بڑا پڑھا لکھا شخص ہوں. تو اس سے جو عام شخص ہے ان کے ساتھ ہماری جو تعلق ہے, جو بانڈ ہے, وہ ٹوٹ جاتا ہے. جب ووٹر جو ہے, سپورٹر جو ہے, اس کے ساتھ آپ کا بانڈ ٹوٹ جائے گا تو پھر آپ کبھی بھی لیڈر نہیں بن سکتے. آپ جتنے مرضی مفکر بن جائیے, آپ لیڈر نہیں بن سکتے. سو یہ میری اوپننگ ایک طرح سے ہے جو بہت سارے لوگوں کو شاید اس پہ اعتراض بھی ہوگا. تو باقی آگے بات چلتی ہے تو اس پہ مزید بات کرتے ہیں. Nee, I think very interesting. I think we already now have 2 different positions on the panel, so I think let's take this forward. Very interesting. So so somebody just asked a question in chat and I would start with that question. So kisi ne pucha ki jab aap lawyer banne jate hain to aapki motivations kya hoti hai, right? Do you do law because you just have to choose a profession, or do you do law because you want to change something, or do you do law because بہت سارے لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے کچھ کرتے ہیں, بہت سارے لوگ کسی اور چیز کے لیے کچھ کرتے ہیں. تو ایک تو talk a little bit about, I think again going to the panel, talk a little bit about what are the motivations for somebody who wants to pursue law as a field of study or as a field of career, and then talk a little bit about جو ہمارے یہاں لائرس کی ایجوکیشن ہے, اس میں آپ کو لگتا ہے کہ وہ ایجوکیشن ایڈیکویٹ ہے, اس میں کیا کمی ہے, اور پرٹیکولرلی ایجوکیشن تو ایک طرف, لیکن جو لائرس کی گرومنگ ہے, کیا ہمارے ہاں لا اسکول جو ہے وہ گرومنگ صحیح طرح کر پاتا ہے کہ نہیں کر پاتا. سو ہم نے اس سیشن کا ٹائٹل بوتھ ایجوکیشن اینڈ گرومنگ رکھا ہے بیکاز آئی تھنک بوتھ آر ڈفرنٹ. You can pass a bunch of exams, but you may not be properly groomed for the profession, right? So can each of you maybe talk a little bit about, maybe for a a minute and a half or two, talk about the motivations for becoming a lawyer or law student? How do you find the legal education in this country, and what are the deficits or gaps as far as the education and grooming is concerned? So I'll probably again go back to the top of the panel, starting with Taimur, and then we'll sort of follow the same sequence again. تو جو بات ہے آج کل کے لیگل ایجوکیشن کی, اس پہ میں باقی ینگر ممبرس کو بات کرنے دوں گا. آپ نے شروع میں پہلا سوال یہ پوچھا کہ موٹیویشن کیا ہوتی ہے جب آپ اس فیلڈ میں آتے ہیں. سو فار ایگزامپل ان مائی کیس, میں نے تو پہلے ایک باہر سے بزنس انفارمیشن سسٹم میں ڈگری لی, اور میری والدہ بالکل نہیں چاہتی تھی کہ میں لا کروں, although I'm a 4th generation lawyer. اور میری موٹیویشن جو قانون و وکالت میں آنے کی تھی, وہ کافی یہ خیال یہ تھا کہ جی اگر آپ
لو میں آ جائیں تو آپ سیاست میں جا سکتے ہیں, یا آپ یا لا اینڈ پالیٹکس دو ہینڈ ان ہینڈ. اور آج 16-17 سال ہو گئے, میں ابھی تک کوشش کر رہا ہوں کہ وہ دن کب آئے گا, یا دیکھ رہا ہوں کہ جب پوری طرح عملی سیاست میں آیا جا سکے, بیکاز آئی تھنک ہم وہ دوسروں پہ ریلائی نہیں کر سکتے, ہمیں خود ہی کرنا. اب حقیقت کیا ہے آپ کی, آپ کے معاشرے کی, آپ کے لیگل سسٹم کی, آپ کے سوشل سٹرکچرز کی, کہ جب آپ پروفیشن میں آتے ہیں تو پھر آپ کو سمجھ آتا ہے کہ نہیں ابھی تو میں نے قانون سیکھنا ہے, اور جو کہ صحیح بات ہے. سو آپ کو پہلے جب تک لا نہیں آئے گا, جب تک آپ کورٹ کچہری کے, میں نے 9 فین روڈ سے وکالت اسٹارٹ کی ہوئی ہے لاہور سے, جب تک آپ دھکے نہیں کھائیں گے, اور اس کے بعد اب میں اگر باہر ہوں تو وہ ایکسپیرینسز جو ہیں وہ آبویسلی آپ ہر دفعہ دیکھتے ہیں کہ یار ابھی تو ہم سیکھ رہے ہیں, اور چیزیں امپروو کرنے کی ضرورت ہے, آپ کو نالج گین کرنے کی ضرورت ہے, انٹرنیشنل ایکسپیرینسز لینے کی ضرورت ہے. سو آئی تھنک وہ سب کچھ ہم دیکھتے ہیں. بٹ آئی ہوپ, اور میری کچھ, اور یہ میں اکثر سلمان, فہد اور باقی سے یہ بات کرتا ہوں, میری امید ہے کہ میرے جیسوں کی طرح, اور میرے سے پہلے بھی آئی ایم شیور بہت ایسے وکیل آئے ہیں جو کہ 15 نہیں 40 سال وکالت کرتے رہے, اور اس کے بعد سینیٹر بن کے اس طرح ٹیکنوکریٹ کے طریقے سے سیاست میں آگے ہیں. تو آئی ہوپ کہ ایسا نہ ہو, بیکاز یہ پراپر نیشنل سیاست تو نہیں ہے, رائٹ. سو وہ جو سلمان نے بات کی اور فہد نے, آئی تھنک وہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم ایسا انوائرمنٹ کنڈیوسو تیار کریں اور پرووائڈ کریں نیکسٹ جنریشن کے لیے, کہ جہاں پہ ینگ لائرز ایک ینگ ایج کے اوپر عملی سیاست میں آ سکیں اور پہلے دن سے اپنا حصہ ڈال سکیں, بیکاز they are the representatives of the youth and understand the issues on the ground much better than even we can claim. ٹھیک ہے, so میں اتنا ہی کہوں گا, and I think we in the same order maybe Dania can share more thoughts. جی دانیہ. جی, سو آئی تھنک اٹ ڈپینڈس آن دی انڈیویجول کہ اس کی کیا موٹیویشنس تھیں فار پرسوئنگ لا ان دا فرسٹ پلیس. اس کو میں جنرلائز نہیں کر سکتی. یہ بھی رہتی ہیں لوگوں کی کہ ہم نے میتھس نہیں پڑھنا, تو لا ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس میں میتھس نہیں ہوتا, لوگ اس لیے بھی آ جاتے ہیں. بٹ آئی تھنک اٹ میٹرز, اینڈ اور کہیں اس طرح سے بھی آتے ہیں کہ یس یو وانٹ ٹو ورک آن ہیومن رائٹس, لیکن جب وہ فیلڈ انٹر کرتے ہیں تو پرہیپس دے آپٹ فار اے کارپوریٹ فیلڈ اور کارپوریٹ لا. So یہ ڈپینڈ کرتا ہے on the individual. I think what matters is کہ once you enter the profession, what do you do with it? So اب جہاں تک گیپس کی بات آ رہی ہے تو I think سب سے پہلے تو لا اسکول پہ کی بات کر لیتے ہیں. لا اسکولس میں ہمارے ہاں ابھی تک الیکٹیوس جو ہیں اس کو کنسیڈر ہی نہیں کیا جاتا کہ اس پہ ابھی ہم نے محنت کرنی ہے, ہم نے انٹروڈیوس کروانے ہیں اتنی زیادہ فیلڈس, اب نیو فیلڈس اور ان کی آگے سے فردر سب فیلڈس آ گئی ہیں, اور یہاں پہ وہ آپشن ہے ہی نہیں. آپ کرمنل لا پڑھتے ہیں, ٹارٹ لا پڑھتے ہیں, آپ نے کانسٹیٹیوشن لا پڑھنا ہے, وہی جو بیسک کورسز ہیں وہ پڑھتے ہیں, 3-4 الیکٹیوز ہوتے ہیں, دیٹ وڈ بی اٹ. کبھی کبھار وہ الیکٹیوز آفر ہو رہے ہوتے ہیں ڈپینڈنگ کہ آپ کی کلاس میں انرولمنٹ کتنی ہے, اگر کلاس میں انرولمنٹ لو ہے تو وہ الیکٹیوز بھی ڈراپ ہو جاتے ہیں. اب یہاں پہ جو مجھے ایک ڈفرینس نظر آیا تھا جب میں نے لا پاکستان سے کیا تھا اور جب میں ماسٹرس کے لیے باہر گئی تھی, میرے پاس وہاں پہ آپشن تھی الیکٹیوز کی ٹو چوز فرام اوور 100 کورسز. اگر میں انٹرنیشنل لا پڑھنا چاہ رہی ہوں تو آئی ہیو دیز 20 کورسز جس میں میں آپٹ کر سکتی ہوں, تو آپ اس میں اسپیشلائز کر سکتے ہو. اور یہ صرف ماسٹرس کے اسٹوڈنٹس کے لیے نہیں تھا, یہ جو لا کر رہے ہیں ان کے لیے بھی تھا, جو JD اسٹوڈنٹس تھے ان کے لیے بھی تھی یہ آپشن اویلیبل کہ وہ یہ سارے الیکٹیوز لے سکتے ہیں. انوائرمنٹل لا از اے بٹنگ فیلڈ, کلائمیٹ چینج از اے ریالٹی, لیکن کلائمیٹ پہ ہمیں کتنے کورسز آفر کیے جاتے ہیں, کلائمیٹ چینج پہ, انوائرمنٹ پہ کتنے کورسز آفر کیے جاتے ہیں, دے اسٹل لیکنگ. ڈیٹا پرائیویسی از دس بگ فیلڈ, لیکن اس پہ بھی ایک کورس آپ آفر کر دیتے ہیں دیٹ ڈزنٹ کور ایوری تھنگ, اور آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو وہ نالج ہی نہیں پرووائڈ کرے جو ان کو لا اسکولس میں دینا چاہیے. تو آئی تھنک یہ تو سب سے امپورٹنٹ بات ہے. پریکٹیکل جو ٹریننگس ہے اس کی سارے بات کرتے ہیں, لیکن دیٹ از اسٹل سم تھنگ جو آپ پروفیشن میں آ کے کور کر لیتے ہیں. آپ ایک دو مہینے میں سیکھ جاتے ہیں کہ ریسرچ کیسے کرنی ہے, کورٹ میں پیر کیسے ہونا ہے, اور پھر ساتھ ساتھ آپ جو دیکھ رہے ہوتے ہیں کورٹس میں جا کے, تو یو لرن دیٹ. تو لیکن آئی تھنک جو ایک اور چیز ہے جس کے بارے میں لا اسکول آپ کو پریپیئر نہیں کرتا, کورٹ روم کا تو ایک کلچر ہے ہی, جو لا فرمس کا کلچر ہے, اٹس سم تھنگ دیٹ یو آر ناٹ فلی اویئر آف وین یو آر ان دی لا اسکول. سو فار انسٹنس آپ کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ منشیز کا رول کتنا امپورٹنٹ ہے ان اے لا فرم, کہ آپ کو صرف اپنے پارٹنرس کے ساتھ نہیں کام کرنا لا فرمس میں, آپ کو کالیگس کے ساتھ کام نہیں کرنا. منشی ہیز اے لاٹ آف پاور ان دی لا فرمس, اینڈ آپ کو ان کے ساتھ کام کرنا ہے. اینڈ ہاؤ ڈو یو ورک ود دیم از سم تھنگ جس کے لیے بہت سے لوگ پریپیئرڈ نہیں ہوتے, اور بہت سے لوگ کام کرنا نہیں چاہ رہے ہوتے.
سلمان نے بھی کچھ اس پہ ایکسلنٹ انپٹ دیا تھا کہ جو ہم لوگوں کو سکھایا جاتا ہے لا اسکول میں بھی کہ آپ نے بس کورسز کرنے ہیں اور باقاعدہ منع کیا جا رہا ہوتا ہے کہ آپ نے ایکسٹرا کریکولرز میں پارٹیسپیٹ نہیں کرنا اگر آپ نے ایکسیل کرنا ہے اپنے لا اسکول میں. ہمیں صرف یہ کہا جا رہا ہوتا ہے کہ آپ نے ایکسٹرا کریکولرز کرنے ہیں تو موٹ کورٹ میں آپ بس کمپیٹ کر لیں. اس کے علاوہ ٹیکنیکل اسکلس کو جو آپ علیحدہ سے اپنی ڈیولپ کر سکتے ہیں از سم تھنگ جس پہ کوئی بات نہیں کرتا. سو وہی چیز ہم لا فرمس میں بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. آپ کو سکھایا جا رہا ہوتا ہے آپ نے اگر آپ لا فرمس میں لیٹ تک رکیں گے تو دیٹ از سم تھنگ وچ شوز دیٹ یو آر ڈیڈیکیٹڈ پروفیشنل. دے ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ برن آؤٹس بھی ہوئے ہوتے ہیں. اینڈ دیٹ از سم تھنگ جو آئی تھنک لیڈرشپ لیول پہ لوگوں کو ریکگنائز کرنے کی ضرورت ہے. پرہیپس اٹس اے جنریشنل شفٹ کہ ہاؤ دا ینگر پروفیشنلز ورک. ان کی طرف سے بھی ایک لیک آف انڈرسٹینڈنگ ہے اور جب وہ ینگر پروفیشنلز انٹر کرتے ہیں تو ان کی طرف سے بھی لیک آف انڈرسٹینڈنگ ہے آف دیئر سینئرز. آئی تھنک ایک جو اور چیز ہے جس کے لیے لا اسکولز آپ کو پریپیئر نہیں کر رہے ہوتے جو بڑی امپورٹنٹ ہے اور انکریزنگلی امپورٹنٹ نظر آ رہی ہے از یور پروفیشنل ایتھکس. بہت سارے کیسز ہیں جو کورٹس میں چل رہے ہوتے ہیں. ہمارے جو بار کے ایتھکس ہیں وہ یہ سکھاتے ہیں اگر if you go through them, if you go through the rules کہ you're not allowed to contact other parties outside of the court. It's just an example. بٹ ٹویٹر پہ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں لائرز رسپونڈ کر رہے ہیں دوسری پارٹیز کو بھی ان کے وٹنسز کو بھی. اینڈ دیٹ از سم تھنگ وچ از ویری انیتھیکل اینڈ should not happen in the first place. آپ کو اپنی ایک اور چیز انڈرسٹینڈ کرنی ہے. ایتھکس آپ کو یہ بھی سکھاتے ہیں کہ یور انٹرسٹ آف دا کلائنٹس ڈز ناٹ سپرسیڈ یور ڈیوٹی ٹو دا کورٹ. اور یہ چیز بھی انکریزنگلی نظر آ رہی ہے کہ اب والے جو ایٹ لیسٹ میں نے کچھ کیسز میں دیکھا ہے کہ آپ کو یہی سکھایا جا رہا ہوتا ہے کہ کلائنٹ کے جو انٹرسٹ ہیں اٹ ٹرمپس ایوری تھنگ. اٹ ٹرمپس ایون یور انٹیگریٹی اینڈ وچ از ناٹ ایگزیکٹلی ایتھیکل اکارڈنگ ٹو دا بار رولز. سو وہ جب پڑھائے نہیں جا رہے اور یہ بھی نہیں پڑھایا جا رہا کہ سوشل میڈیا کے ایڈوینٹ کے ساتھ ہاؤ یور ڈیوٹیز چینج. بیکاز اگر آپ دوسرے بارس کو دیکھیں گے ان ادر جیورسڈکشن وہاں پہ آپ کو سکھایا جا رہا ہوتا ہے کہ آپ نے سوشل میڈیا یوزیج کیسے کرنا ہے, ایتھیکل سوشل میڈیا یوزیج کیسے ہونا ہے. تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو آپ کو لا اسکول میں ایٹ لیسٹ سکھائی جا سکتی ہیں جو آپ کو آگے پروفیشنلی ہیلپ کر سکتی ہیں وہ نہیں سکھائی جا رہی ہوتی. سو آئی تھنک آئی جسٹ لیو اٹ ہیئر. اوور ٹو یو خدیجہ. جی خدیجہ. Thank you so much, Dania. You covered most of the very important points. And just like Salman Saab pointed out, کہ ہمارے یہاں پر اصل مسئلہ یہ ہے دیٹ ینگ لائرس کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ واقعی میں صرف ٹیبل ورک کرنے کے لیے. اینڈ آئی کمپلیٹلی اگری ود دیٹ بیکاز ٹیبل ورک اور ریسرچ ورک کی طرف ہی لگا دیا جاتا ہے کہ تیار وہ کریں گے کیس اور پریزنٹ جا کے جو ہے وہ سینئر لائرس کریں گے. اینڈ آئی ایم ویری اگینسٹ دس بیکاز اس طرح کبھی بھی موقع نہیں ملتا. ایک سیکنڈ, یہ پتہ نہیں کیا کھل گیا. اس طرح کبھی بھی ینگ لائرس کو موقع نہیں ملتا کہ وہ اپنے آپ کو اپنی اسکلز کو پہچان سکیں یا وہ آرگیومنٹس کرنے کے جو طریقہ کار ہیں ان کو سیکھ سکیں اور کس طرح پریزنٹ کرنا اس کو سیکھ سکیں. کیا کیا جاتا ہے یہاں پر ینگ لائرس کے لیے ایک کام ہوتا ہے کہ یا تو وہ ریسرچ کر کے کیس تیار کریں یا دوسرا یہ ہوتا ہے کہ وہ جا کے ایڈجرنمنٹ سیکھ کر لیں کورٹ سے. تو اس چیز کو جو ہے وہ ینگ لائرز دے ہیو ٹو ٹیک چارج کہ نہیں آپ نے کیس پریزنٹ کرنا ہے, آپ نے کیس تیار کر کے مکمل طریقے سے آپ کر سکتے ہیں. یہ آئی نو یہاں کے ہمارے لا فرمز کا کلچر ہی ایسا بنا ہوا ہے کہ جی جونیئر لائرز کیس پریپریشن جا کے صرف پیچھے کھڑا ہونا اور وہ, لیکن یہ چیز نہ بھولیں کہ آپ کے اندر وہ کیپیسٹی ہے دیٹ یو کین ریڈ اے فائل, یو کین ٹیک اپ یور کیس بائی یور سیلف. ایڈجرنمنٹس کی حد تک مجھے یاد ہے میں بڑی ریسنٹلی گارڈین کورٹ میں فیملی کورٹ میں کیس آرگیو کری تھی. تو جج صاحب نے کہا کہ فیمیلز آتی ہیں صبح آتی ہیں اور اپنے چیمبر کی طرف سے تاریخ لے کے تو چلی جاتی ہیں, تو آپ وہ بڑی چند خواتین میں سے ہیں جو آ کے باقاعدہ کیس آرگیو کرتے ہیں بغیر یہ کہے کہ جی سینئر نے آنا ہے اور تاریخ لینی ہے یا سینئر ابھی اویلیبل نہیں ہے یا پھر وہ کسی اور کورٹ میں مصروف ہے. تو مطلب یہ کچھ چیزیں ہیں جن کو ہمیں نظر میں رکھنا ہے بفور وی ٹاک اباؤٹ دا فیکٹ کہ جی موقع نہیں ملتے یا وہ ان کے اندر جو ہے نا وہ صلاحیت نہیں ہے. صلاحیت ہر ایک میں ہوتی ہے, یو جسٹ نیڈ ٹو پالش یور سیلف. کوئی بنا بنایا جو ہے کسی کو نہیں پتا ہوتا ہے شروع میں کس طرح کرنا ہے, لیکن آہستہ آہستہ آپ سیکھتے ہیں اور آپ یہ چیمبر کے اندر بیٹھ کے نہیں سیکھ سکتے, آپ کو یہ نکلنا پڑے گا. میں اب تک جو ہے وہ 10 to 12 ٹرائلز کر چکی ہوئی ہوں کمپلیٹ,
اور پہلے ٹرائل میں مجھے یاد ہے جب میں کراس ایگزامینیشن کرنے گئی تھی تو میرا وہ پہلا کراس ایگزامینیشن تھا جو میں نے ایز اے لوئر کرنا تھا. تو مجھے جج نے جو ہے وہ پہلے انہوں نے ایک گرین کی, انہوں نے کہا کہ دیکھ لیں میڈم پھنسوا نہ دیجیے گا. تو مجھے پہلے مجھے ہوا تھوڑا, میں نے اس کو لیا, میں نے کہا پھنسوا, پھر میں بھی تھوڑی آئی واز اے بٹ ہیزیٹنٹ کہ یہ کس طرح ہوتا ہے اور سارا کچھ, بٹ آئی ہیڈ ٹو پش مائی سیلف. اور جب میں نے وہ کیا, آئی ٹک دیٹ فرسٹ کیس, دین ایکچولی دا جج اسٹارٹیڈ ٹرسٹنگ ان می کہ نہیں یہ صحیح کر رہے ہیں. تو وین یو گو فلی پریپیئرڈ, there is nothing that can stop you from being a good orator, for being a good person who can actually present a client. کیونکہ بڑا مسئلہ یہ کہ یہاں پر ہمارا لوئرز اور کلائنٹس کے درمیان میں جو ٹرسٹ ہے وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. نہیں لوگ ٹرسٹ کرتے. میرے پاس اتنے لوگ آتے ہیں جو مجھے کہتے ہیں کہ میڈم صرف سچا مشورہ چاہیے, ہم دھکے کھا کھا کے آپ کی طرف پہنچے ہیں, صرف سچی بتا دیں کہ ہمارے ساتھ کہاں کیا ہو رہا ہے, ہمارے ساتھ اب تک اس سٹیج تک کیا ہوتا آ رہا ہے اور ہمارا کیس کہاں جا رہا ہے. تو سچا مشورہ لینے کے لیے لوگ ترس گئے. تو آپ ایٹ لیسٹ اپنے کلائنٹس کو صحیح چیز بتائیں, ان کو صحیح طرح سے گائیڈ کریں, بیکاز دے کم ٹو یو ود ٹرسٹ کہ جی یہ ہمارا مسئلہ جو ہے ہمیں بتا دیں گے ایٹ لیسٹ کہ کیا کیا ہونا ہے, کتنے سٹیجز ہیں, ہر سٹیج پہ کیا کیا ہونا ہے. تو وہ ایک جو ٹرسٹ ہے وہ ڈیولپ کرنا بڑا ضروری ہے. اینڈ دین اگین جس طرح دانیہ نے پوائنٹ آؤٹ کیا, وہ ایک ہے کہ لائر اور کلائنٹ کے درمیان میں کانفیڈینشیلٹی, جو امیونٹی حاصل ہے, جو بات ہوتی ہے وہ آپ کے لائر اور کلائنٹ کے درمیان میں رہے. یہاں پر واقعی نہیں رہتی, کیونکہ یہاں پر ہر چیز جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ چلی جاتی ہے, یا ہر چیز کو جو ہے وہ ڈسکس کیا جا رہا ہوتا ہے, تو اپوزٹ سائڈ سے بات کی جا رہی ہوتی ہے, وچ از ویری ویری انیتھیکل. اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہم نے انیٹلی جو ہے وہ دیکھ لی ہیں, کیونکہ ہم نے ہوتے ہوئے دیکھا اتنا سسٹم میں کہ ہمیں اس میں کچھ غلط لگتا ہی نہیں ہے, یا ہمیں سکھایا ہی نہیں گیا کہ بھئی یہ آپ نے نہیں کرنا, آپ نے دوسری پارٹی کے وکیل سے نہیں بات کرنی, یا ان سے جو ہے وہ آؤٹ آف کورٹ ملنا نہیں ہے, یا ان سے کوئی چیز جو ہے وہ ڈسکس نہیں کرنی, آپ کے کلائنٹس کے انٹرسٹ میں کام کرنا ہمیں نہیں سکھایا جاتا. بیکاز ہمارا پروفیشنل ایتھکس کا جو ایک سبجیکٹ ہے وچ از اے ویری ویری امپورٹنٹ سبجیکٹ, جس میں آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ نے آؤٹ آف کورٹ کیسے بہیو کرنا ہے, آپ نے وٹنسز کے ساتھ کیسے ٹریٹ کرنا ہے, آپ نے اگر آپ کہیں باہر پھر رہے اور آپ کے سامنے کوئی آ جاتا ہے, کوئی اپوزٹ پارٹی کا ہو, تو آپ نے کس طرح ریئیکٹ کرنا ہے, آپ کا جنرل پبلک کے ساتھ کیسا ریئیکشن ہونا چاہیے, آپ نے کورٹ کے اندر اور آؤٹ آف کورٹ آپ کے جو بیہیویئر ہے وہ کیسا ہونا چاہیے. بڑا امپورٹنٹ کچھ چیزیں جو کہ ہمیں ینگ لائرس کو نہیں سکھائی جاتی. تو یہ آئی تھنک, اور یہ سب سے مشکل, جب میں بار کرنے گئی تھی تو یہ سب سے مشکل سبجیکٹ ہوتا تھا, اور اس کو پاس کرنا ہی بڑا جو ہے نا ایک مارکا ہوتا تھا کہ اگر آپ کی پہلی دفعہ میں جو ہے یہ سبجیکٹ پاس کر لیں. تو وہاں پر کرائٹیریا اور وہاں پر اسٹینڈرڈ اتنا اونچا ہے کہ اس پہ آپ کو اترنا ہے بفور یو کین ایکچولی کوالیفائی ایز اے بیرسٹر. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ ہمیں ہماری مینٹورنگ جو ہے وہ اچھے ہاتھوں میں ہو. اور بار پالیٹکس میں یہ نہیں کہہ رہی کہ بار پالیٹکس میں بالکل نہ جائیں, یا یہ ہمارے, کیونکہ اوبیسلی وی ہیو ٹو بی آن گراؤنڈ, ہمیں ہر چیز کا پتہ ہونا چاہیے, وی ہیو ٹو ایکولی پارٹیسپیٹ ایز ویل. But at the same time, we cannot say that, bar politics میں جا کر ہی ہمیں ریلیف ملے گا. I am against that, because یہاں پر ہوتا کیا ہے کہ بار کا ممبر ہوئے گا, صدر ہوگا, یا کوئی اس کا جو سیکرٹری ہوگا وہ کھڑا ہوئے گا تو ریلیف ملے گا, ینگ لائر کو ریلیف نہیں ملے گا. So I am actually countering that narrative that you cannot actually, just make someone appear in court کہ جی یہ بڑا بندہ, یہ بڑا وکیل جو ہے, چاہے جس کو کوئی نالج نہیں ہے یا جس کو کچھ پتہ نہیں ہے کس طرح ریلیف لینا ہے, وہ صرف اپنی شکل دکھا کے ریلیف لے. اس چیز کی میں مخالفت کر رہی ہوں, جو سلمان صاحب کو شاید میرا پوائنٹ آف ویو اس وقت کلیئر نہیں ہوا, لیکن آئی ایم ہوپنگ اب جو ہے وہ ان کو میرا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ کچھ کلیئر, کہ young lawyers are not meant to take adjournments, they're meant to fight cases, they're meant to know the law inside out, so that people trust in them, so that they know کہ نہیں جی یہ جو young generation ہے, یہ جو young lawyers ہیں, یہ ہماری صحیح طریقے سے ہماری جو ہے رہنمائی کر رہی ہیں اور ہمیں عدالت میں انصاف کی فراہمی کر رہی ہیں. Okay, thank you, Khadija. So over to you, Fahad and Salman. If you can make sort of very quick comments on this, then I want to go through one more round so that then we have time for some other questions as well from the jury, from the audience as well, because there are some questions out there as well. جی, سب سے پہلے تو یہ کہ میں اپنی مرضی سے وکالت کی طرف آیا ہوں, اور میں ان لوگوں میں سے ہوں جن کی یہ دوسری ڈگری ہے. سو پہلی ڈگری میری میڈیا اسٹڈیز تھی,
اور اس کے پیچھے جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے ہاں 2 ادارے ایسے ہیں جو بنیادی سطح پر تبدیلی کا منبع کہلاتے ہیں. آپ بیوروکریٹ بھی بن جائیں تو آپ اس طرح کی تبدیلی نہیں لا سکتے جو آپ کی لانگ ٹرم ہوتی ہیں. ایک آپ کی عدالتیں اور دوسرے آپ کے پارلیمان. اب آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ جو آپ کے پارلیمنٹ میں پروسیڈنگ ہوتی ہے، آپ کے اٹینشن نوٹسز ہوتے ہیں جسے توجہ لاؤ نوٹسز کہتے ہیں، آپ کے جو بل پیش ہوتے ہیں بطور ایک حکمران جماعت یا ایک آپ کے انفرادی ممبر کے طور پہ، پرائیویٹ ممبر کے طور پہ، اور وہ آگے کنورٹ ہوتے ہیں آپ کے ایکٹ کی طرف. تو اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے کہ اس کے پیچھے ساری بنیادی جو بیک گراؤنڈ ہے وہ ساری لا کا ہونا ضروری ہے. دوسرا میں جلدی سے کمنٹ کروں گا جو باقی میرے ساتھی دوستوں نے بات کی. ہمارے ہاں جو انسٹیٹیوٹس ہیں اس طریقے سے نہیں کر رہے جیسے ہمارے پاس مثالیں موجود ہیں جو ہمارے باہر کے انسٹیٹیوٹ ہیں یا جو فورن گریجویٹ ہوتے ہیں. لیکن اب حالیہ کچھ عرصے میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ لیٹ انٹروڈیوس ہو گیا ہے، لا گیٹ انٹروڈیوس ہو گیا ہے، اور اس طرح کی پنجاب بار کونسل کی جو ایجوکیشن کمیٹی ہے ان کے بڑے زبردست انیشیٹو ہیں وکلا کی ٹریننگ کے لیے. اور آپ دیکھیں کہ آج سے 10-15 سال پہلے آپ کے پاس ایسے فورمز موجود نہیں تھے جو آپ کو لیگل ایجوکیشن کے حوالے سے تعلیم دے رہے تھے. آج آپ کے پاس انٹرنیٹ کی سہولت کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں آپ کے پاس ہیں جس میں آپ آسانی سے چیزیں سیکھ سکتے ہیں. اور جہاں تک تعلق ہے کہ اچھا استاد ملنا چاہیے، اچھا استاد نہ ملا تو شاید ہم ڈوب جائیں گے. تو آج کی یہ ڈیجیٹل دور میں جو آپ کا استاد ہے، آپ کا یہ انٹرنیٹ ہے. میں بہت سے آرٹیکل جا کے کوٹنگ دا لا پہ دیکھتا ہوں، میں بہت سی وکلا کی ویڈیوز جا کے قانون دان پہ دیکھتا ہوں. تو آپ کو یہاں سے موقع مل رہا ہے آپ کو کہیں نہ کہیں پڑھنے کا، آپ کی لرننگ کا. اب جو دوسرا مرحلہ ہوتا ہے کہ آپ کی کورٹ میں جا کے پریکٹس کیا ہے، وہ چونکہ سلمان صاحب بھی اس پہ بات کر رہے تھے، مس خدیجہ صدیقی نے بھی اس پہ بات کی. تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ دوران تعلیم ہم اپنے ساتھ ساتھ جو سکلز پہ کام کر رہے ہیں، آیا وہ موٹنگ ہو یا ڈیبیٹنگ ہو، اس کے ساتھ ساتھ ہم کورٹ میں کتنا جا رہے ہیں. آیا ہم کورٹ میں اس حد تک جا رہے ہیں کہ ایک دن ہم یونیفارم پہن کے جائیں اور ایک تصویر لے کر آ جائیں، یا ہم کورٹ کھلنے سے پہلے، ججز آنے سے پہلے 7 بجے جا رہے ہیں اور جا کر دیکھ رہے ہیں جس ٹائم پہ وہ آپ کی جو سیشن کورٹ اور سول کورٹ میں صفائی ہو رہی ہوتی ہے، آپ جا کے دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے یہ نوٹس چسپاں ہو رہے ہیں، آپ کا جو علمد ہے اس کا کیا کردار ہے، ٹھیک ہے، آپ کے ججز کس طرح سے آ رہے ہیں، آپ کے جو وکلا آ کے بیٹھ رہے ہیں اپنے، جسے ہم عرف عام میں وہ پھٹا کہتے ہیں، اس پہ آ کے اپنی جگہ پہ آ کے بیٹھ رہے ہیں. تو اپنی سیٹنگ پہ بیٹھنے سے پہلے مطلب ان کے جو ایسوسیٹس آتے ہیں ان کا کیا کردار ہے. تو آپ کو اس شعبے میں آ کے اپنا انٹرسٹ لینا ہوگا، اور اس میں آپ نے ساتھ ساتھ یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی بنیادی سطح پر جو بار کاؤنسلز ہیں ان کا کیا کردار ہے، آپ کی بار ایسوسیشنز ہیں ان کا کیا کردار ہے، آپ کی جو کمیٹیز ہیں ان کا کیا کردار ہے. تو ہمیں بنیادی سطح پر اپنے دوران تعلیم اپنے اپلائیڈ ایکسپیرینس کو بہتر بنانا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اپنے عدالتی ایکسپیرینس کو بہتر بنانا ہے. اور تیسری اور آخری، آپ جس بھی فرم کا حصہ ہیں، آپ بس یہ دیکھیے کہ جب تک آپ ایک یوزفل ایسوسیٹ نہیں ہوتے تب تک آپ کے لیے مسائل ہیں. جب تک آپ یوزفل ایسوسیٹ نہیں ہیں تو ایک استاد بھی آپ کو نہیں سکھائے گا اور آپ خود بھی نہیں سیکھ سکتے. تو اس کے لیے ابتدائی طور پر چند ماہ کہہ لیجئے ان لوگوں کے لیے جو اس ڈیجیٹل دور میں ہیں، یا چند سال کہہ لیجئے، اس کے لیے کافی ہیں. جی اوور ٹو یو سلمان صاحب. السلام علیکم جی. پہلے تو میں یہ کلیئر کرتا چلوں کہ بالکل خدیجہ، ہم یہ جو بات آپ کر رہی تھی اس پہ ہم بالکل سیم پیج پہ ہیں، اور یہی وہ ساری باتیں ہیں جن کا میں حامی ہوں. آج کل جو لیگل ایجوکیشن کے حوالے سے سوال تھا، اس کے حوالے سے میں بات کرتے ہوئے کہتا چلوں کہ آج کل سنگل نیشنل کریکولم کے حوالے سے بات چل رہی ہے. میں شاید یکساں جو نصاب ہے اس کا حامی اگر ہوں یا نہ ہوں، لیکن میں یکساں نظام کا ضرور حامی ہوں. یہاں ہمارے ملک میں جو سب سے بڑا لیگل ایجوکیشن کے ساتھ خاص طور پہ جو مسئلہ رہا ہے وہ یہ رہا ہے کہ یہاں پہ یکساں لیگل ایجوکیشن کا جو نظام ہے وہ میسر نہیں رہا. ہم نے یہاں کے جو لوکل ادارے تھے ان کو جنم نہیں لینے دیا، ان کو ہم نے پنپنے نہیں دیا، ان کو باقاعدہ طور پہ ہم نے اپنی جڑیں گاڑنے نہیں دی.
اس کی سب سے بڑی وجہ جو کہ اوور آل لیگل ہمارا جو ایجوکیشن کا نظام ہے اس میں بھی موجود ہے او اے لیولز کی موجودگی, اور ہمارا جو موجودہ لیگل ایجوکیشن سسٹم ہے اس میں بھی ایکسٹرنل پروگرامز کی موجودگی. میں جانتا ہوں ہمارے پینل کے اوپر بہت سارے لوگ ہیں جو ایکسٹرنل پروگرام سے پڑھے ہیں اور بڑے قابل وکیل ہیں. میں یہ جنیرکلی اور سارے لوگوں سے کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہا ہوں اور نظام کو بنانے کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہا ہوں. ہم نے پچھلے 25 سالوں میں ایک جو لا انسٹیٹیوٹ تھی وہ باقاعدہ طور پہ بلڈ کرنے کی کوشش کی, اور آج اس کا ایک خاص مقام ہے. لمز کا لا کالج جو ہے, لا اسکول جو ہے, اور آج اس کا ایک خاص مقام ہے. ہم نے لوکل ایک انسٹیٹیوٹ آج تک بننے دی. اس کے بعد اسی کے قدموں پہ کنیڈ کا لا اسکول جو ہے وہ بنا, اور آج آپ دیکھیے کہ جو لوگ اب فریش گریجویٹس جو گریجویٹ ہو رہے ہیں لاء میں, ان میں ایک اچھی جو تعداد اور اچھے جو پڑھے لکھے لوگ نظر آئیں گے وہ کنیڈ کے آپ کو آئیں گے. تو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہاں پہ جو ہمارے لوکل ادارے ہیں ان کو یہاں پہ پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور ان اداروں کو بنانے کی ضرورت ہے, ادارے بنانے کی ضرورت ہے, بجائے اس کے کہ کوئی بھی وکیل اٹھتا ہے جس کی نہ اپنی وکالت چلتی ہے, صرف اس کے پاس ماں باپ کا کمایا ہوا کہیں نہ کہیں حلال حرام جس طرح کا بھی پیسہ ہے, اس کی ریپوٹیشن جو ہے وہ بہت زیادہ کویسچنیبل ہوتی ہے, اور وہ پیسے ڈالتا ہے اور ایکسٹرنل پروگرام کا نیا انسٹیٹیوٹ کھول دیتا ہے. 2018 میں سپریم کورٹ کی ججمنٹ آئی جس کے بعد پاکستان میں جو پرائیویٹ لا کالجز تھے ان کو لیگل ایجوکیشن کو ریگولیٹ کیا گیا. تو اس کا سادہ ترین حل یہ نکل آیا کہ صرف اس سال میں لاہور شہر میں 5 نئے ایکسٹرنل پروگرامز کے سکولز کھل گئے, کیونکہ ان کی ریگولیشن نہیں ہے, کیونکہ ان کو کوئی ریگولیٹ کرنے والا نہیں ہے. وہ پنجاب بار کونسل کے انڈر نہیں آئیں گے, وہ پاکستان بار کونسل کے انڈر نہیں آئیں گے, اور یونیورسٹی آف لنڈن کو تو پیسے چاہیے, ان کو یہ نہیں چاہیے کہ آپ ان کی ٹریننگ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے یا کس حد تک کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کو اپنے اداروں میں لے کے آنا پڑے گا, وہ ادارے جو آپ کے اپنے انڈر ریگولیشن ہوں. تو یہ لیگل ایجوکیشن کے حوالے سے میری بریف ان پٹ تھی. سو میں اس کو بریف ہی رکھنا چاہوں گا تاکہ باقی لوگ بھی بات کر سکیں. جی تھینک یو سلمان. سو آئی تھنک 2-3 جو ایشوز ریز ہوئے ہیں اب تک, وہ ایک تو آئی تھنک اینڈ اگین یو کین اگری ود اٹ, ڈس ایگری ود اٹ. ایک تو یہ کہ آئی تھنک بارز آر کائنڈ آف دا لیبورٹریز فار لیڈرشپ ود ان دا لیگل پروفیشن, رائٹ. ایجوکیشن میں تو جو تعلیم میں تو جو ہوتا ہے سو ہوتا ہے, لیکن اس کے بعد آپ جو ہے نا جو ہے کیا نا بارز میں جاتے ہیں, اور وہاں پہ ایکچولی ایجوکیشن آپ کی ایک طرح سے لیڈرشپ کی گرومنگ ہوتی ہے. تو آئی تھنک ایک تو میں پاکستان میں بارز کے رول کو تھوڑا سا مزید ان پیک میں کرنا چاہوں گا کہ ہم یہ کریں. دوسرا میں آئی واز جسٹ ریڈنگ, سو آئی تھنک ایتھکس کی جو بات ہوئی ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اگین جو چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں وہ تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو وائڈ انسیڈنٹس ہوئے ہیں, اینڈ جو خدیجہ کے ساتھ انسیڈنٹ ہوا وہ تو ایک الگ چیز ہے, لیکن جو اس کے علاوہ بھی جو وائڈلی رپورٹڈ انسیڈنٹس ہیں وہاں پہ لائرز themselves do not seem to be following the law. اور آئی تھنک یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے. مجھے لگتا ہے کہ اگر لائرز کی ٹریننگ اور گرومنگ میں اگر لائرز خود جو ہے وہ لا کو فالو نہیں کریں گے, اور وہ اپنے سینئرز کو لا کو فالو کرتے نہیں دیکھیں گے, یا ان میں اس قسم کی فرسٹریشن ہوگی, یا ان میں گرومنگ میں اس قسم کے ایشوز ہوں گے کہ they don't see the red lines of law and they do not respect law themselves, then this whole idea of grooming lawyers I think falls on its face. تو آئی تھنک جو ایک تو بارز کے اسٹینڈ پوائنٹ سے کہ بارز میں جس طرح کی لیڈرشپ گرومنگ ہوتی ہے, اور جو لوگ بارز میں الیکشن لڑتے ہیں اور اوپر کے لیول پہ آتے ہیں, وہ پروسیس کس طرح کا ہے, ہم اس سے سیٹسفائیڈ ہیں کہ نہیں, اس میں امپروومنٹس کس طرح سے ہو سکتی ہیں. دوسرا یہ کہ ہاؤ ڈو وی انشور ایتھکس ود ان دا پروفیشن. لائرس کو میرے خیال میں جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہونی چاہیے وہ یہ ہونی چاہیے کہ فرسٹ اینڈ فارموسٹ وی شوڈ ایکسپیکٹ the lawyers who become the officers of law, they should first themselves have a very high standard of respecting the law and following the law. I was just reading through some numbers. میں نیو یارک بار ایسوسیشن کے نمبرز دیکھ رہا تھا, تو وہاں پہ I think 100-150 پیج کی ان کی ایتھکس کی گائیڈ لائنز ہیں,
or I was also looking at the fact that I think 0.25% of lawyers in the US every year are disbarred or sanctioned by their bar associations. So ہمارے یہاں اس قسم کا وہ کیا ہے, بارز کا رول کیا ہے, lawyers کی ethics کی enforcement کا رول کیا ہے, are the red lines clear or not for lawyers that they can't cross these red lines. تو اگر ہم انٹرنلی لا کو پریکٹس نہیں کریں گے اور ڈیموکریسی کو پریکٹس نہیں کریں گے تو پھر ہم لیڈر کیسے بن سکتے ہیں, ایک افیکٹو لیڈر کیسے بن سکتے ہیں جو کہ ویلیوز بیسڈ ہو. سو اگین آئی تھنک مے بی وی گو تھرو دا سیم سیکوینس اگین, اسٹارٹ وتھ them and then and try to answer these questions. جی, اور کوشش کریں گے کہ چھوٹی بات کریں تاکہ اگر کوئی اور بھی سوال ہیں تو وہ کر سکیں. دیکھیں ہمارا ایشو ایک بہت بڑا جو اب بن گیا ہے خاص طور پہ لائرز موومنٹ کے بعد سے 2007-8 کی, وہ پروفیشنل ٹرائبلزم کا ہے. پہلے بھی اس پہ لائرز باڈی بہت اسٹرانگ تھیں, بٹ اب جس طرح ہو گئی ہیں ان کو سیاسی مقاصد کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. سو اور وکلا گردی بڑے ایک ٹرم کوائن کر دی گئی ہے. میں اوبیسلی ایز اے وکیل اس ٹرم سے خوش نہیں ہوں, نہ ہی چاہتا ہوں کہ ہمیں اس طرح لوگ ہم میں سے کسی کو بھی اس طرح پہچانے. لوگ ڈرنے شروع ہو گئے ہیں پولیس سمیت وہ وکیلوں سے, بیکاز اتنے آرگنائزڈ یہ ایک ٹرائبل سوسائٹی بن گئی. سو جو آپ نے نرسری کی بات کی, ہماری بار ایسوسیشن بالکل ایک نرسری ہیں. اگر اسٹوڈنٹ یونینز جس طرح نرسری ہونی چاہیے فیوچر لیڈرز کی, اسی طرح جو بار ایسوسیشن ہیں بالکل یہاں سے اچھے وکیل جو سیاستدان بن کے نکل سکیں وہ نکلنے چاہیے. لیکن کیا یہ ہو رہا ہے؟ یہ نہیں ہو رہا. ہمارے پاس عابد حسن منٹو صاحب جیسے سینئر وکیل کی ایگزامپل موجود ہے جنہوں نے پوری زندگی, آپ ان کے ساتھ اتفاق کریں نہ کریں, بٹ اصول کی سیاست کی ہے اور ایک پولیٹیکل پارٹی چلائی ہے. وہ بار پالیٹکس میں سے نکلے ہیں, وہ صدر رہے ہیں ہماری بار ایسوسیشنز کے, اور کبھی حکومتی سیاست نہیں کی ہوتی. سو دیکھیں ہمارے پاس بڑی اچھی ایگزامپل ضرور موجود ہے. لیکن اب جو ہے, اب وہ آپ نے بات کی کہ سینکشن کی, دیکھیں جب تک تھریٹ اور سینکشن آف لا نہیں ہوگی تو پھر لا بھی اپلائی نہیں ہوتا, اور بار کاؤنسل بھی اس سے مختلف نہیں ہے, ہمارے معاشرے کا حصہ ہے. سو یہاں تو دیکھیں جتنے بڑے واقعات ہو گئے کس کو سزا ملی, یا کبھی کیا ہوا, تھوڑی دیر کے لیے چیز بنتی ہے اور اس کے بعد کچھ ہوتا نہیں ہے. بیکاز بار ایسوسیشن نے یہ جو دھڑے بنے ہوئے ہیں, اور وہ چند ہی دھڑے ہیں ایکچولی, بہت زیادہ دھڑے بھی نہیں ہیں, وہ انہوں نے اگلی دفعہ الیکٹ ہونا ہے, اور وہ ینگ لائر اور انہی لائر جنہوں نے اپنے اپنے گروپس بنائے ہوئے ہیں ان کی سپورٹ سے الیکٹ ہونا ہے, تو وہ اسی میں پھنس کے رہ جاتے ہیں. کمپرومائز کی بار پالیٹکس ہیں. سو میرا جو ایک اختلاف رہتا ہے کہ بار ایسوسیشن کے اسٹرکچر اور الیکشن پروسیس سے, وہ اس وجہ سے. دوسرا یہ کہ وہ اتنے مہنگے ہو گئے, جو ہم پولیٹیکل فنڈنگ کی, الیکٹورل فنڈنگ کی نیشنل سیاست میں بات کرتے ہیں, وہی بار ایسوسیشن کی سیاست میں بات ہے. اب یہ جو باقی 4 اس وقت موجود ہیں, انلیس کہ یہ اگین کہ گھر سے یا فرینڈز اینڈ فیملی ان کو سپورٹ کریں, تو یہ بار ایسوسیشن کے سیکرٹری کا الیکشن تو نہیں لڑ سکتے. اس کے لیے اگر آپ کو لاہور ہائی کورٹ بار کے الیکشن لڑنا ہے تو سنا ہے آج کل 1 کروڑ 2 کروڑ خرچنے پڑتے ہیں. وہ آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ کوئی بھی ینگ لائر وہ خرچہ کرے گا, اور کس امید پہ کرے گا؟ مطلب وہ مقصد کیا ہے؟ آپ تو پروفیشن میں الیکٹ ہوں اپنے پروفیشن کو سرو کرنے کے لیے یا چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے. اگر آپ اس نیت سے جا رہے ہیں کہ جی اس کے بعد آپ نے فائدہ اٹھانا ہے اور آپ کی فیس ویلیو کی وجہ سے ریلیف ملنی ہے اور آپ نے پیسے بنانے ہیں, پھر تو آغاز ہی غلط ہے. سو اگر ہم یہ اسٹرکچر بھی چلائیں تو میرا ایک ویو پوائنٹ یہ ہے کہ جو آفس بیرر الیکٹ ہو, صدر یا سیکٹری, وہ پھر اس سال وکالت نہ کرے. ٹھیک ہے, اور اگر اس طرح کا چینج آ جائے تو میں سب سے پہلے خود لڑ کے سال کے لیے وکالت چھوڑ دوں. رائٹ. سو بات یہ کہ ہمیں اس طرح کی چیزیں کرنی پڑیں گی تب نظام ٹھیک ہوگا, ادروائز تو یہ پھر خالی باتیں ہیں. ابھی آپ کچھ دن پہلے اگر یو کے لائرز میگزین دیکھ لیں تو اس میں آیا تھا کہ ایک میری جیسی انٹرنیشنل لا فرم کے ایک پارٹنر نے ڈرنک ڈرائیونگ کے چکر میں اس کو ایک پرسنل کیپیسٹی میں پرسنل ٹائم پہ فائن ہو گیا. لیکن لا سوسائٹی نے اس کا بھی نوٹس لے کے اس کو لا سوسائٹی سے کو اپنا اپالوجی لیٹر لکھنا پڑا ہے, اور یہ آئندہ نہیں کرے گا, بیکاز دس از کنڈکٹ ان بیکمنگ آف اے لائر آف این آفیسر آف دا کورٹ. ہمارے ہاں آپ یہ چھوڑ دیں کہ وہ اپنی ذاتی زندگی میں کیا کر رہے ہیں اس وقت, جو وہ کورٹ میں کر رہے ہوتے ہیں, ججوں کے عدالتوں کو تالے لگانے سے لے کے اور الیکشن جیتنے کے اوپر پرہیپس ان لائسنس آرمس کے ساتھ ہوائی فائرنگ کرنے سے لے کے تو یہ تو بڑی عام سی چیز ہے. تو بہت ساری چیزیں چینج ہونے والی ہیں. مجھے صرف امید اور آپٹیمزم
کس بات کا ہے, کاشیسلی آپٹمسٹک ہوں میں. وہ جو باقی 4 اسپیکرز آج موجود ہیں اور جس طرح وہ بات کر رہے ہیں اور جس کانفیڈنس اور نیت کے ساتھ کر رہے ہیں, یہ دیکھ کے خوشی ہوتی ہے. اینڈ ہوپ فلی دیئر فور وی ہیو اے فیوچر. سو آئی ول اسٹاپ ایٹ دیٹ اینڈ اوور ٹو دانیہ. جی دانیہ. So I think بار پالیٹکس کے بارے میں جو تیمور نے بات کی ہے تو بالکل he has pointed out everything. اس سے تھوڑا سا اس کو اور مائکرو لیول پہ لے کے جاتے ہیں. ابھی ایٹ لیسٹ پنجاب بار کا مجھے پتا ہے بیکاز یہاں میں انرولڈ ہوں, یہاں پہ انہوں نے کمیٹیز فارم کی تھی. اب جو کمیٹی فارم ہوئی ہیں ڈفرینٹ, ان کی جو کمپوزیشن تھی, اس کا جو سلیکشن پروسیس تھا وہ بالکل ٹرانسپیرنٹ نہیں تھا. وہ کمیٹیز کیسے فارم ہوئی ہیں, کن بیسس پہ فارم ہوئی ہیں, اور انہوں نے کیا کام کیا ہے, اس کے بارے میں ابھی تک کوئی ٹرانسپیرنسی نہیں رہی. اور جب یہ کمیٹیز فارم ہیلو دانیہ. آپ کو آواز آ رہی ہے یا اونچا بول؟ جی اب آ رہی ہے. یو بروک فار اوکے. سو میں بیسکلی بات کر رہی تھی کہ جو لا کمیٹیز بنی تھی, میں پنجاب بار کی حد تک بات کر رہی ہوں بیکاز میں وہاں پہ انرولڈ ہوں. سو جب یہ کمیٹیز بنی تھی وی ور آل ویری ہوپ فل بیکاز ان میں بہت سارے ینگ لائرز انرولڈ تھے. لیکن اگین وہ جیسے کمیٹیز بنی ہیں, ان کی کمپوزیشن, ان کی پرفارمنس, ان کی سلیکشن, اس پہ کوئی ٹرانسپیرنسی نہیں رہی. ایون دو ان کی ایک ہمیں جو اسٹارٹ میں ایک چیز کہی گئی تھی کہ دے آر ویری ڈیوورس فرام یور ٹپیکل بار پالیٹکس, لیکن بعد میں جو ہوتا نظر آیا دیٹ واز کوائٹ انفارچونیٹ ایون ود دوز کمیٹیز. وہ ایک برج کرنے کی کوشش کی تھی گیپ بٹوین دا بار, آپ کی جو بار ایسوسیشنز ہیں اینڈ دا لائرز ہو آر اینٹرنگ دا فیلڈ, بٹ اٹ از انفارچونیٹ ہاؤ دے آر ورکنگ. سو I don't know کہ بار پالیٹکس کیسے بہتر ہوں گی. یس وی ہیو ایگزامپلز. یس آسما جہانگیر واز آلسو اے ممبر جنہوں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا ان پالیٹکس میں, لیکن آسما جہانگیر کے علاوہ ہمیں اس طرح سے یا عابد حسن منٹو کے علاوہ بہت کم ایگزامپلس ہیں. جو ایگزامپلس ہیں وہ اتنی کوئی اچھی پکچر تو ایٹ لیسٹ پینٹ نہیں کر رہی. میں تیمور کی طرح اتنی ہوپ فل نہیں ہوں ابھی تک جو ایٹ لیسٹ ہم نے دیکھا ہے ایون ود پیپل جو اب کرنٹلی انٹر کر رہے ہیں فیلڈ میں یا جو میرے پیئرس ہیں یا کالیگس ہیں. ایک اور جو چیز ہے جس کے بارے میں ابھی تک بات نہیں کی گئی وہ یہ ہے کہ جو آپ کے ڈفرینٹ لا اسکولس بنے ہوئے ہیں, جب ان کے لائرز انٹر کرتے ہیں پروفیشن تو ان کے بھی کیمپس بن جاتے ہیں. اور یہ پتہ نہیں کہاں کا ایک انسپوکن رول ہے کہ آپ نے ایک دوسرے سے انٹریکٹ نہیں کرنا یا آپ نے ایک دوسرے کو پروموٹ نہیں کرنا, آپ نے صرف یو ہیو ٹو پروموٹ یور اون, یو ہیو ٹو سیو یور اون. تو وہ جو ایک کیمپس ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو وہ بھی بہت زیادہ اس کا ایک ایڈورس امپیکٹ ہے, اور اس کے بارے میں ابھی تک اتنی بات نہیں کی جاتی, اس کو اتنا ایکنالج بھی نہیں کیا جاتا. تو آئی تھنک یہ دو جو چیزیں ہیں نا, اس پہ تھوڑا سا ریفلیکٹ کرنے کی ضرورت اگین ہے. اس کے علاوہ جو تھرڈ چیز جس کے بارے میں تھوڑی سی بات پہلے بھی میں کر چکی ہوں, یہ ہے کہ ایتھکس تو آپ کو لا اسکول میں پڑھائی نہیں جاتی. ایٹ لیسٹ میں نے اب جب ایک ڈائریکٹر لیول پہ آ گئی, اس سے پہلے جب میں نے ایسوسیٹس کو مینٹور کیا ہے, the first thing that I did was جب میں نے ان کو بیٹھ کے لیگل سسٹم سمجھایا تھا, میں نے ان کو بیٹھ کے جو آپ کے کیننز آف پروفیشنل ایتھکس ہیں جو آپ کے لیگل بار رولز میں موجود ہیں ان کو پہلے وہ پڑھائے تھے. پھر ان کو بتایا تھا کہ اچھا ڈفرینٹ جورسڈکشنز کے, ابھی آپ نے نیو یارک بار کی ایگزامپل دی تھی, ان کے سوشل میڈیا انگیجمنٹ رولز ہیں. اگین دیز آر ویری امپورٹنٹ, یو ہیو ٹو گو تھرو دیم بیکاز اکثر ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ان دا فرسٹ پلیس کہ جو ہم کر رہے ہیں وہ انیتھیکل ہیں. اب میں ان کے وائلنٹ ایکٹس کی طرف نہیں جا رہی, ابھی آپ نارمل ڈیلنگس کی بات کر لیں نا کہ آپ نے کانفیڈینشیلٹی مینٹین کرنی ہے, اتنی بیسک ڈیوٹی کی ان کو سمجھنی ہے, کانفلکٹ آف انٹرسٹ کیا ہوتا ہے اس چیز کی سمجھنی ہے. جب تک آپ وہ پڑھیں گے نہیں آپ کو کیسے پتا چلے گا. ایک چھوٹی سی ایگزامپل ہے کہ کبھی آپ ان دو لوگوں کو اکٹھے ریپرزینٹ نہیں کرتے اگر آپ کو لگ رہا ہو کہ ان فیوچر دے مائٹ بی ایٹ دی اپوزٹ اینڈ آف دا ٹیبل, رائٹ. سو اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں جب آپ کو پتہ ہی نہیں آپ پریکٹس کیسے کریں گے. سو اٹ از امپورٹنٹ کہ آپ ایٹ لیسٹ وہ گو تھرو تو کریں, آپ کو پڑھایا تو جائے ان دا فرسٹ پلیس. اس کے بعد جب تک اپنی وہ ایجوکیشن ہی نہیں آپ کو اس کی دی جا رہی تو آپ سے ایکسپیکٹ کیسے دیا جا رہا ہے دیٹ یو ول اپہولڈ دا ہائر اسٹینڈرڈس آف پروفیشنلزم. ماسٹرس کی بات ہے یا بارٹ لا کی جہاں تک بات ہے تو وہ ہم سب کو ہم بہت پریولیجڈ ہیں کہ ہم کو اس کی ایکسیس رہی ہے. ضروری نہیں ہے کہ سارے لائرس کو وہ ایکسیس رہے گی, وہ جا کے وہ کورسز پڑھیں گے جو آپ کے لوکل اسکول سے آ رہے ہیں, جو آپ کے ایکسٹرنل پروگرام سے آ رہے ہیں.
ان کو یہ ٹریننگ کون پرووائڈ کرے گا از سم تھنگ دیٹ اگین نیڈس ٹو بی ایڈریس. سو میرے تو یہی 3 پوائنٹس ہیں. ختیجہ اوور ٹو یو. تھینک یو سو مچ دانیہ. سب سے پہلے تو آئی تھنک تیمور صاحب ایکچولی پوائنٹڈ اٹ آؤٹ ویری رائٹلی. جو ہمارے بار پالیٹکس ہے اس کے اندر جو صدر کے لیے یا جو سیکرٹری کے لیے جو بھی الیکٹ ہوتا ہے وہ 1 سال کے لیے وکالت چھوڑ دیں. اینڈ وی ہیو ان دا پاسٹ سین این ایگزامپل. میرے استاد بھی ہیں بلکہ انور کمال صاحب, انہوں نے جس سال وہ صدر کے لیے الیکٹ ہوئے تھے انہوں نے پورے سال میں اپنی کورٹ اپیرنس 0 رکھی تھی. ان کے پیچھے پڑے رہے سارے کہ اس کیس میں آ جائیں, اس کیس میں صرف شکل دکھا دیں. انہوں نے کہا نو, I will take a principled stance. I will not appear in any court. چاہے جتنا مرضی پریشر ہو اپیرنس دکھانے کا. انہوں نے یہ کیا. تو جب آپ ایک پرنسپل سٹینس لیتے ہو تو یو ڈو ہیو اپوزنگ فورسز. آپ کو گرانے والے, آپ کو پیچھے دھکے دینے والے بہت ہوں گے, بٹ اگر آپ کھڑے رہو گے آپ کر سکتے ہو. تو وہ بلکہ وہ وہی کہتے ہیں اپنی کرنی کر گزرو, جو ہوگا دیکھا جائے گا. تو اگر آپ سچ پہ ہو, اگر آپ صحیح کر رہے ہو اینڈ یو نو وٹ یو آر ڈوئنگ از رائٹ اینڈ از ان دا ویلفیئر آف دا پیپل, آف دا لائرز, آف ایوری ون اراؤنڈ یو انکلوڈنگ یور سیلف, تو آئی تھنک آپ کو وہ اسٹینڈ لینا چاہیے. Now coming over to accountability. When it comes to accountability تو ہم دیکھتے ہیں ہماری سوسائٹی میں اوور آل ہی اکاؤنٹیبلٹی کا کانسیپٹ جو ہے وہ بڑا جو ہے نا اس کو ہم فریلی لیتے ہیں. ہم اکاؤنٹیبلٹی نہیں نظر آتی. ابھی بات بھی کی بلکہ تیمور صاحب نے کہ سب کو لگتا ہے کہ جی یہ, بلکہ ہوتا ہے کہ جی کوئی بھی FIR ہوتی ہے اس کے بعد کیس کمپلیٹ ہوئے گا, کتنے سالوں کے بعد جا کے اپنے لاجیکل کنکلوژن پہ پہنچے گا, سزا ہوئے گی یا نہیں ہوگی, وی ڈونٹ نو. تو یہ چیزیں ہمارے ٹرکل ڈاؤن کرتی ہیں ایون لائرس میں. وی جنرلائز نہیں کروں گی بٹ شاید لگتا ہے یہ تاثر یہ عوام کو بھی ملا ہوا ہے کہ جی وکلا جو ہیں وہ اباؤ دا لا ہیں. وہ اپنا ایک کارڈ دکھائیں گے پنجاب بار کونسل کا تو وہ موٹر وے سے بھی نکل جائیں گے, وہ ٹریفک کی وائلیشن کر کے بھی نکل جائیں گے. تو یہ جو چیزیں یہ ہمیں خود چینج کرنی ہے اور ہمیں یہ تبدیلی اپنے اندر لانی ہے کہ جی نہیں, ہم نے اپنی پوزیشن کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا. مجھے پتا ہے بہت مشکل ہوتا ہے ایک پوزیشن ہولڈ کر کے کہ جی آپ ایک وکیل ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ جی ہر چیز ہو سکتی ہے ہمارے مطابق, لیکن یہ ہمیں خود اپنے آپ کے اندر جب تک ہم چینجز نہیں لائیں گے تب تک ہمیں ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ پوری کمیونٹی جو ہے وہ, پوری لیگل فرٹرنیٹی جو ہے وہ یہ کرے. تو جہاں تک ایک بات بڑی امپورٹنٹ کی تھی سلمان صاحب نے, ایون تو میں نے خود ایکسٹرنل ڈگری کی ہوئی ہے, لیکن آئی تھنک ہمیں انکریج کرنا چاہیے اپنے لوکل لا کالجز کو جو لوکل ڈگری کراتے ہیں. بیکاز میرے لیے سب سے بڑا چیلنج یہی تھا جب میں نے انٹر کیا انٹو دس فریٹرنیٹی کہ جی ہمیں یہاں کا قانون پڑھایا ہی نہیں گیا. نہ ہمیں پاکستان پینل کوڈ کے اوپر گرپ تھی, نہ ہمیں کرمنل پروسیجر کے اوپر گرپ تھی, نہ ہمیں کانسٹیٹیوشن کے اوپر گرپ تھی. تو ینگ لائرز نیڈ ٹو بی مینٹورڈ ان اے وے دیٹ they are adequately prepared. They know what the law says, what our law says, not UK کا قانون. ٹھیک ہے ہم نے ڈگری وہاں کی پھر وہاں جا کے بیرسٹر کی ڈگری حاصل کی, لیکن ہمیں اپنی یہاں پر کس طرح عدالت میں پیش ہونا ہے, کس طرح پروفیشنلی اپنے آپ کو پریزنٹ کرنا ہے, وہ ہر چیز جو آئی تھنک وہ یہاں کے لا کورسز, وہ لوکل کورسز جو ہیں وہ, اور انہیں کو انکریج کرنا چاہیے. کیونکہ ایون اگر آپ دیکھیں ہمارے پولیس کیس میں اگر ایک FIR کٹتی ہے اس کے بعد ضمنی جو ہے وہ پوری جو فائل بناتی ہے پولیس وہ ساری اردو میں ہوتی ہے. اس کے بعد جو ہے وہ جب کورٹ میں کیس آتا ہے تو وہ ہر چیز, ہر آرڈر, ججمنٹ تک جو ہے وہ انگلش میں لکھا جاتا ہے. ہائی کورٹ میں بھی اگر آپ جائیں کچھ ججز ایسے ہیں جو آپ کو اردو میں نہیں آرگیو کرنے دیں گے, وہ کہیں گے آپ انگلش میں آرگیو کریں. تو آئی تھنک ہمیں یونیفارمٹی لانے کی ضرورت ہے کہ یا تو آپ اوور آل اردو کر دیں یا پھر آپ اوور آل انگلش کر دیں. کیونکہ جو اردو میڈیم سے پڑھے آ رہے ہوتے ہیں وہ بچپن سے اردو میں ان کی کنورسیشنز, ان کا جو موڈ آف ایجوکیشن ہے وہ اردو میڈیم ہے. تو وہ ایک دم سے جب یہ ڈگری کر کے آتے ہیں اور ان کو اردو سے انگلش پہ شفٹ کرنا پڑتا ہے یا کچھ, تو ان کے لیے بھی مسئلہ ہوتا ہے. تو یونیفارمٹی نہیں ہے کہ آپ نے یا انگلش موڈ رکھنا ہے آرگیومنٹس کا یا آپ نے اردو رکھنا ہے. تو یہ بھی جو ہے آئی تھنک ایک مسئلہ ہے which needs to be dealt uniformly.
اور باقی یہی ہے کہ فیئر آف لا جب تک نہیں ہوئے گا تب تک ہماری اپنی اکاؤنٹیبلٹی بھی نہیں ہوئے گی. فیئر آف لا اگر ہوئے گا, ہمیں پتہ ہوئے گا کہ جو ہم کر رہے ہیں we will be held accountable for anything that we do in a society as an individual, not as a lawyer but as an individual. تو اپنے آپ کو ذرا ایک انڈیویجول کیپیسٹی میں سوچنا چاہیے کہ جی ہم لائر نہیں ہیں, ہم عدالت کے اندر ضرور وکیل ہیں, لیکن جب ہم عدالت سے باہر اسٹیپ آؤٹ کرتے ہیں then we are not acting in a capacity of a lawyer. ہم کلائنٹس کے سامنے ضرور اپنی ایڈوائس دینے کے لیے we are a lawyer, but جب ہم سڑکوں پہ ہوتے ہیں یا جب ہم اپنی سوشل لائف میں کچھ کر رہے ہوتے ہیں تو تب ہم وکیل کی حیثیت سے جو ہے نا وہ اپنا روب نہیں جما سکتے یا اپنا شو نہیں کر سکتے کہ جی یہ ہمارا کارڈ ہے اور یہ ہم وکیل ہیں اور کر کے دکھاؤ جو کرنا ہے. تو یہ والا جو ایٹیٹیوڈ ہے نا, یہ اس کے اگینسٹ ہمیں کھڑا ہونا چاہیے ایٹ لیسٹ. جی okay, so over to you, Fahad. If you can make it quick, I want to get last impressions as well. لا میں ہمیں سب سے پہلے جب ہم بات کرتے ہیں اس کی انتخابی اصطلاحات کی, تو اس سے پہلے ہمیں اس کی تعلیمی اصطلاحات کی ضرورت ہے. 5 سال کا لا ہے اور اس میں ایک چیز لازمی ہونی چاہیے ہمارے پاس کہ کم سے کم 1 سال کی پیڈ انٹرنشپ ہمارے پاس ہو جس کی بنیاد پر آپ کو ڈگری ملے. دوسرا, جب آپ احتساب کی بات کرتے ہیں, خاص طور پہ آپ انٹرنل احتساب کی بات کرتے ہیں, تو بات آ جاتی ہے کہ آپ سب کچھ جانتے ہیں لیکن آپ کچھ نہیں جانتے. آپ کے ہاں پنجاب بار کونسل پہ رہنے والے منتخب عہدے داران آپ کافی سالوں سے آپ کے عہدوں پر رہتے ہیں. آپ کو جو ینگ لائر کو کارڈ ملتے ہیں داخلے کے لیے لاہور پنجاب بار میں, ان کے سائن ہوتے ہیں اور آپ کو سالوں بعد جا کے پتا چلتا ہے کہ ان کی ڈگریاں جعلی ہیں. اور ستم ظریفی یہ ہے کہ اب تک آپ ان کا پنجاب بار کی بلڈنگ پہ لگا بورڈ نہیں اتروا سکے. تو سب سے پہلے ہمیں یہ پتا ہے کہ کون ہے قصوروار, اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ کون کون سے ہمارے نمائندے لاہور بار کا الیکشن لڑ رہے ہیں, لاہور ہائی کورٹ کا الیکشن لڑ رہے ہیں, سپریم کورٹ کا. ان کی ہم ریپوٹیشن جانتے ہیں لیکن ہم کچھ جانتے ہوئے بھی کچھ نہیں جانتے. تو یہاں پر میری طرف سے ایک تجویز ہے, ایک میں پالیسی ریز کرنا چاہوں گا کہ بار کاؤنسلز کے ہوتے ہوئے بار ایسوسی ایشن کی اس طرح سے ضرورت نہیں ہے. وہ کیسے کہ بطور ینگ لائر میں جب آبزرو کرتا ہوں کہ 1 ماہ میں آپ کے لاہور بار کا الیکشن آ رہا ہے, اس کے بعد آپ کا ہائی کورٹ کا الیکشن آ رہا ہے, پھر آپ کا ینگ وکلا کا الیکشن آ رہا ہے, پھر آپ کا سپریم کورٹ کا الیکشن آ رہا ہے, پھر آپ کا پنجاب کا آ رہا ہے, اور پھر اگر آپ کسی بڑے چیمبر کے ساتھ ہوں تو پتہ چل رہا ہے کہ پاکستان بار کونسل کے الیکشن کے لیے لابی چل رہی ہے. تو سب سے پہلے ہمیں نوجوانوں کو اس چیز سے باہر نکالنا ہوگا اور بار کاؤنسلز کی کمیٹیز کو اتنا مربوط اور مضبوط کرنا ہوگا, اور بار کاؤنسلز کے نظام کو اتنا مضبوط کرنا ہوگا کہ بار ایسوسی ایشنز کی یہاں پر ضرورت نہ ہو. اور آپ اکاؤنٹیبلٹی کی بنیاد پر جب آپ کی بنیادی ڈگری ویریفیکیشن ہوگی, آپ کی ایجوکیشنل ریفارم ہوگی, اس کے بعد آپ 5 سال بہتری سے ان کو جو آپ کے منتخب عہدے داران ہیں پنجاب بار کے یا پاکستان بار کے, ان کو سفر طے کرنے دیجیے. لیکن آپ یہ طریقہ کار پہ نہ آئیں کہ ہر ماہ کے بعد ایک انتخاب. آپ جس چیمبر میں جاتے ہیں آپ کو اس چیمبر میں اپنے اس استاد کے ساتھ یا جو استاد کا دوست ہوتا ہے, کیونکہ آپ کی یہاں پر ڈیل ہوئی ہوتی ہے کہ آپ نے مختلف کیسز کی بنیاد پر آپ کو کمیشن ملے گا, کیونکہ جی ہمارا استاد یا ہمارے استاد کو دوست بار کا صدر ہے. تو ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے, اور صرف بار کونسل کی یہاں ضرورت ہے اور ان کو ہمیں 5 سال دینے چاہیے, لیکن انتخابی اصطلاحات کے بعد. جی اوور ٹو یو. جی سلمان, جو کوئی کامنٹس؟ کافی ڈیٹیل میں ساری بات ہو گئی. میں مختصر رکھتے ہوئے صرف 2 منٹ میں 2 چیزیں بڑی مختلف ہیں. بار کونسلز اور بار ایسوسی ایشنز کا جو کردار ہے وہ بڑا مختلف ہے. بار کونسلز کا جو کردار ہے وہ ریگولیشن کا کردار ہے کہ وہ کلا کو ریگولیٹ کیسے کرنا ہے, ان کی انڈکشن کیسے ہوگی, سارا جو لیگل میکنزم ہے وہ سارا وہاں سے بنتا ہے, چلتا ہے, اور ساری جو کمیٹیز جن کی بات کی گئی وہ وہاں سے ہوتی ہیں کہ جی مس کنڈکٹ کمیٹی ہے, لیگل ایجوکیشن کمیٹی ہے, یہ ساری وہاں کی ہوں گی. جو بار ایسوسی ایشنز ہیں, بار کونسلز کی حد تک میں کافی حد تک تیمور صاحب کی بات سے متفق ہوں کہ اس میں ریفارم آنے کی ضرورت ہے, کہ سیلف ریگولیشن جو ہے وہ شاید اس طرح سے ممکن نہیں ہے ہمارے پروفیشن میں یا کسی بھی پروفیشن میں. اس کے لیے آپ کو باہر کے جو لوگ ہیں ان کو اس پروسیس میں شامل کرنا پڑے گا تاکہ جو ریگولیشن ہے وہ بہتر ہو سکے. وہ کلا کے جو بار ایسوسی ایشنز ہیں, بار ایسوسی ایشن کا کردار جو ہے وہ بڑا اہم ہے. جو پریکٹسنگ وکیل ہے ڈے ٹو ڈے جو ہماری وکالت ہے اس کے حوالے سے, ہم جج کے سامنے عدالت میں پیش ہوتے ہیں تو جج ایک اعلیٰ مرتبے کے اوپر بیٹھا ہے, اس کے ہاتھ میں ڈسکریشنری پاورز ہیں, وہ چاہے تو قلم کو اس طرف موڑ دے چاہے تو دوسری طرف موڑ دے.
اس کے پاس اتنی زیادہ ڈسکریشنری پاورز ہیں کہ اگر وہ ڈسکریشن کا استعمال جوڈیشلی نہ کرے تو یہاں پہ وہ تماشے ہوں کہ آپ اور میں سوچ نہیں سکتے کہ کیا کیا ہو. اس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے وہ جو پاور وہاں پہ دوسری طرف موجود ہے بینچ پہ, اس کو برابر کرنے کے لیے کہ اس جو طاقت ہے اس کا بے دریغ استعمال نہ کیا جائے, اس کا استعمال اس طرز پہ نہ کیا جائے کہ عام وکیل جو ہے اس کی کوئی حیثیت نہ ہو, وکیل کی کوئی حیثیت نہ ہو, یا لیٹیگنٹ جو ہے اس کی کوئی حیثیت نہ ہو, اور جج بیٹھا جو چاہے کر دے, اس کو کوئی روک ٹوک والا نہ ہو, اس کے خلاف کوئی بات کرنے والا نہ ہو, یا کوئی ایسی پاور نہ ہو جو اس کے سامنے آ کے بات کر سکے. تو بار ایسوسیشنز کا کردار یہ ہے, اور بار ایسوسیشن کا جو کردار ہے وہ روزانہ کی ہماری جو وکالت ہے اس کے لیے اہم ہے, نہ کہ ریگولیشن کے لیے. ریگولیشن کا ان سے کوئی کردار نہیں, کوئی تعلق نہیں ہے اس سے. ٹھیک ہے, سو یہ دونوں جو فرق ہیں یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اور بار ایسوسیشنز کا کردار بہت اہم ہے. بار ایسوسیشنز جس طرح سے ایگزسٹ کرتی ہیں, میرے خیال میں, میرے ذاتی رائے یہ ہے کہ ان کو اسی طرح سے ایگزسٹ کرنا چاہیے. بار کونسلز میں موڈیفیکیشن کی ضرورت ہے, وہ آ سکتی ہے. جس حوالے سے دانیہ نے شروع میں ذکر کیا, کچھ کمیٹیز بنی, میرے خیال میں میری ان کی بات سے جو مجھے سمجھ آئی وہ یہ تھی کہ جو کمیٹیز کا جن کا وہ ذکر کر رہی تھی وہ بار ایسوسیشن کے تحت بننے والی کمیٹیز تھیں. لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن میں پچھلے 3 سالوں میں بے دریغ کمیٹیز بنائی گئیں, لیگل ایجوکیشن کمیٹی, لیگل لیکچرز کمیٹی, سو آن اینڈ سو فورتھ, جیل ریفارمز کمیٹی, اور پتہ نہیں کیا کیا کمیٹیز کے نام پہ. اور پھر اس میں پالیٹکس نے کافی سارا کردار ادا کیا. کچھ لوگوں نے کچھ کمیٹیاں ختم کروائیں جو کمیٹیاں بڑا اہم رول پلے کر رہی تھیں. کچھ لوگوں نے کچھ کمیٹیز میں جا کے, دوسروں کی کمیٹی میں جا کے مداخلت کی, جو کہ بڑی انفارچونیٹ سچویشن تھی. یہ جو ممبرز بنے تھے کمیٹیز کے, یہ وہ تمام ممبرز تھے جو کہ ممبرز آف دی بار ایسوسیشن تھے. ان میں سے کسی کو بھی چن کے اس کا چیئر پرسن لگا دیا گیا, اور چیئر پرسن کے پاس یہ چوائس تھی کہ وہ اپنی جو نیچے والی کمیٹی ہے اس کے ممبرز جو ہیں وہ چوز کر سکے. جو دوسری کمیٹیز جو بار کونسل کی کمیٹیز ہوتی ہیں, بار کونسل کی جو کمیٹیز ہوتی ہیں وہ ہیں اسٹیچوٹری کمیٹیز, جو کہ ہمارا جو بار پریکٹیشنر رولز ہیں, جو ایکٹ ہے اس کے تحت بنتی ہیں. وہ ہیں ایکچوئل کمیٹیز جن کا اسٹیچوٹ کے تحت کوئی کردار ہے. جیسے ڈسپلنری کمیٹی ہے تو اس نے جو مس کنڈکٹ کی جو اپلیکیشنز آتی ہیں اس کو سننا ہوتا ہے. لیگل ایجوکیشن کمیٹیز ہے تو اس نے جو لیگل ایجوکیشن کا جو نظام ہے صوبے میں اس کو ریگولیٹ کرنا ہوتا ہے. اسی طرح سے دیگر جو کمیٹیز ہیں, انٹر پروونشل کمیٹیز ہیں اور دیگر اس طرح سے کمیٹیز, تو ان کے مخصوص کردار ہیں جو کہ اسٹیچوٹ پرووائڈ کرتا ہے کہ ان کے یہ کردار ہیں. ان میں تو صرف وہی لوگ جا سکتے ہیں جو کہ الیکٹڈ ممبرز آف دی بار کونسلز ہوں گے, وہ صرف اس کے ممبرز بن سکتے ہیں. اور وہ بھی یوزلی جو گروپ اس میں میجورٹی میں ہوتا ہے اسی گروپ میں سے بنتے ہیں. سو جو کمیٹیز ہیں ان کی جو فارمیشن ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے. سو جو اہم بات میں اگین اپنا جو بالکل شروع کا نقطہ ہے اس پہ جانا چاہوں گا. یہاں پہ ہم نے وہ ممبرز بار کونسل کے بندے دیکھے جنہوں نے چند لاکھ کا صرف خرچہ ہوا اور وہ ممبر بار کونسل جو ہے وہ الیکٹ ہوئے. ممبر بار کونسل لاہور سے الیکٹ ہونے کا مطلب یہ تھا کہ انہیں نہ صرف لاہور کور کرنا تھا بلکہ ڈویژن آف لاہور جو تھی وہ پوری کور کرنی تھی. شیخو پورہ اس میں شامل تھا, دیپال پور اس میں شامل تھا, اور اس طرح کے پورے ایریاز جو شہر سے باہر جا کے بھی ان کو کمپین کرنی تھی. اور 1 ملین کے اراؤنڈ جو انہوں نے ایکسپینس کر کے وہ الیکٹ ہوئے باقاعدہ طور پہ. یہ وہ لوگ تھے جو اپنی ریپوٹیشن کی بنیاد پہ الیکٹ ہوئے. دوسرے وہ لوگ ہیں جو اپنے پیسے کی بنیاد پہ الیکٹ ہوئے, جو اپنی جو دیگر پاورز تھی ان کی بنیاد پہ الیکٹ ہوئے. اس میں مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جب اس دفعہ بار کونسلز کے الیکشن تھے تو وی ایکٹیولی پرسوڈ دی ممبرز جو کہ الیکٹیبلز تھے, جو کہ اچھے ممبرز ہو سکتے تھے. ہم نے ان کو باقاعدہ طور پہ جا کے ان کے پاس کوشش کی کہ وہ آئیں اور اپنے آپ کو کینڈیڈیچر اپنی اناؤنس کریں, لیکن وہ اپنی پرکشش پریکٹسز میں, اپنے اے سی والے کمروں میں اور اپنی جو پرتعیش قسم کی جو انہوں نے آفیسز بنائے ہوئے ہیں ان میں بیٹھ کے وہ بڑا فخر محسوس کرتے ہیں, اور وہ اس چیز کو گندا محسوس کرتے ہیں کہ وہ سول کورٹ میں جائیں اور ان کو کسی عام وکیل سے سلام لینا پڑے یا اسے ووٹ مانگنا پڑے. تو جب آپ کے رویے یہ ہوں گے پڑھے لکھے وکیلوں کے, تو پھر آپ ریفارم کی بات نہ کریں. پھر آپ کے جو ادارے ہیں ان میں وہی لوگ آ کے بیٹھیں گے جیسے نیشنل اسمبلی میں آپ کے لوگ جا کے بیٹھتے ہیں جن کے بارے میں بہت سارے شکوک و شبہات ہیں لوگوں کے کہ وہ ان پڑھ ہیں یا دیگر اس طرح کی باتیں ہیں. تو ہمیں رویہ بدلنے کی ضرورت ہے. آپ کا پڑھا لکھا ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ عام وکیل سے مل نہیں سکتے. آپ کا پڑھا لکھا ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بار روم میں نہیں جائیں گے. ایک بہت اہم فورم جو ہے بار ایسوسیشنز میں وہ ہوتا ہے جنرل ہاؤس اجلاس. ہمارے جو پڑھے لکھے وکیل ہیں وہ اس چیز کو اپنی توہین سمجھتے ہیں کہ جنرل ہاؤس اجلاس میں پارٹیسپیٹ بھی کریں.
पार्टिसिपेट जनरल हाउस इजलास के बारे में इनमें से बहुत सारे वकील जो हैं उनको पता तक नहीं है कि जनरल हाउस इजलास का मकसद क्या है। जनरल हाउस इजलास का मकसद ये है कि आप उसमें जाके जो बार के मसाइल हैं उनके ऊपर खुल्लम खुला बात कर सकते हैं। वो हाउस की प्रोसीडिंग्स होती हैं, उनके बाकायदा तौर पे मिनट्स तैयार होते हैं, और कोई भी, सिर्फ ये नहीं कि बार का जो सदर है, जो सेक्रेटरी है, वो हाउस का इजलास जो है वो कॉल कर सकता है। मैं रिक्वेजिशन फाइल कर सकता हूँ एक आम मेंबर के, मैं अपने साथ 15 दीगर जो वकील हैं उनके साइन करवाऊं और मैं रिक्वेजिशन फाइल करूं, और प्रेसिडेंट और द सेक्रेटरी इज बाउंड कि वो इजलास कॉल करे, और उसमें मुद्दे को वहां पे डिस्कस कर सकता हूं जनरल हाउस इजलास में। लेकिन जब हम अपनी ये तौहीन समझेंगे कि मैं वहां पे पार्टिसिपेट नहीं करूंगा, मैं वहां पे जाके बात नहीं करूंगा। 9 तारीख को, ये 9 सितंबर को जनरल हाउस इजलास था लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने मुकम्मल हड़ताल का ऐलान नहीं किया था जैसे कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने किया था, और एक बहुत बहुत अहम मुद्दे की डिस्कशन चल रही थी। उससे पहले कानूनदान ने और कोटिंग द लॉ ने हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में ही एक ऑडिटोरियम में एक बिग डिबेट करवाई, जिसमें जजेस की एलिवेशन के हवाले से, अपॉइंटमेंट के हवाले से डिस्कशन की, और उसमें जो बहुत सारी जो लॉ फर्म्स थे, वहाँ के नुमाइंदे और वहाँ के जो पार्टनर्स थे, उन्होंने डिबेट की, उन्होंने बात की, और बहुत सारे जो फर्म्स के एसोसिएट्स थे उन्होंने पार्टिसिपेट करके सवाल जवाब भी वहाँ पे किए। लेकिन उनमें से कोई एक भी मुझे वहाँ पे जनरल हाउस इजलास में नजर नहीं आया। जनरल हाउस इजलास वो जगह थी जहां पे अगर आप आवाज अपनी रेज करते हैं तो वो एक प्रोसेस का हिस्सा बनती है, एक निजाम का हिस्सा बनते हैं। आप निजाम का हिस्सा बने बगैर निजाम नहीं बदल सकते, निजाम के अंदर से आपको तब्दीली लानी पड़ेगी। ठीक है, तो आई थिंक आई हैव टू स्टॉप स्टॉप यू हियर। आई थिंक ये बहुत लंबी डिस्कशन हो रही है। सो एंड वी आल्सो रन आउट ऑफ टाइम, सो आई वुड लाइक each of you now to basically just for a minute each talk about how do we move forward. So हमारी aspiration जो है वो ये है कि we want to create better leaders for this country. Out of those leaders there are lawyers, there are media people, there are bureaucrats, there are politicians. हमें उनके लिए एक different हमारे problems बहुत हैं, as you can इस कॉन्वर्सेशन में भी बहुत सारे प्रॉब्लम निकल के आए। ग्रूमिंग के प्रॉब्लम्स हैं, एथिक्स के प्रॉब्लम्स हैं। तो वी वांट टू शो अ सर्टेन नंबर ऑफ पीपल अ डिफरेंट वे ऑफ प्रैक्टिसिंग देयर प्रोफेशंस एंड डिफरेंट वे ऑफ टेकिंग ऑन द मैंटल ऑफ लीडरशिप of this country. So I think with very briefly, I'll again go through each one of you, maybe in a minute or less, if you can talk about a couple of things that should form the way forward. ठीक है ना? और ये जो पाकिस्तान 2047 फेलोशिप है, इसमें सिर्फ lawyers नहीं है. Lawyers obviously is a very important part of the leadership landscape, which is why we are doing this session today. But there are also other kinds of professions, and when all of these people come together, hopefully a different quality of leadership would emerge. So maybe with Taimur, 1 minute, if you can talk a little bit about what is the way forward. And I think there are a number of things that have come out of this session that are very minute and in detail, but on a sort of big higher level, what is the way forward for the law profession to be better than what it is today, and for it to create leaders at various levels, just for just not only for profession but also for national and local leadership. How can we go forward? जी अतर देखें, टेक अवे हमारी सारी डिस्कशन से, स्पेशली जो एंड में सलमान ने बहुत इंपॉर्टेंट बातें की, उससे यही समझ आएगी कि जो हमारा जो स्ट्रक्चर है लीगल प्रोफेशन का भी इंटरनल, वो कोई आपके जो नेशनल सियासत है उससे बहुत डिफरेंट नहीं है. सो लर्निंग प्रोसेस एक जो वकील गो थ्रू करता है इस सारे प्रोसेस के अंदर, वो बहुत सिमिलर, अगर उसको सही तरह उस प्रोसेस में आप हिस्सा बने. सो आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट टेक अवे तो ये है कि जी इसमें हिस्सा लेना जरूरी है हम सबको, सो टू बिकम पार्ट ऑफ द प्रोसेस. और उसके लिए यही है कि आप जो हम नेशनल सियासत में बात करते हैं कि जी हम ये ना सोचें कि ये तो सियासत गंद है तो ये कोई और करे, ये मैं क्यों करूँ, राइट. तो बार में भी हमें यही करना है, और अगर हम इस तरह की चीज़ और इस अप्रोच के साथ आएंगे तो वो नेचुरली आप फिर सिर्फ अपने प्रोफेशन की सियासत नहीं कर रहे हैं, आप विल गो बियॉन्ड दैट. सो ये है, और टेक्नोलॉजी और इन चीज़ों से
کسی کا کامنٹ تھا کہ جی کیا ہو رہا ہے, obviously چیزیں کئی ہو رہی ہیں, ہمارے اپنے کئی انیشیٹیوز ہیں محتسب.pk سمیت جو ٹیکنالوجی انیبلڈ ہیں, اور DRF کے بھی کئی چیزیں ہیں, سو وہ سب کر رہے ہیں, اور ان چیزوں کی وجہ سے بھی تھوڑا سا چینج تو آئے گا. جو اچھی چیز ہے جو فیلوشپ پروگرام میں بھی ہوگی جو ابھی ہے, کہ بیکاز آف دس مور ورچوئل انوائرمنٹ ایوری تھنگ از بیکم ایزیئر, مور ایکسیسیبل. سو اس چیز کو اس کا ہمیں پورا ایڈوانٹیج لینے کی ضرورت ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ فزیکلی کہیں اکٹھے ہوں, 1 مہینہ پہلے آرگنائز کریں اور پھر ہی یہ ڈبیٹ کی ڈسکشن ہو سکتی ہے. سو آئی تھنک یہ سچویشن ہے جس کا وی شوڈ ٹیک فل ایڈوانٹیج آف, اینڈ آئی تھنک بیکمنگ پارٹ آف the solution to get rid of the problem is very important. So over to Dania on that note. Ji Dania, what can young people do today that you think will improve situation for people emerging from the legal professions in the future? I think جو ہم لوگوں نے at least realize کیا تھا, now that we have a few years of practice under our belt, is that اب ہم نے leadership roles assume کرنا ہے, and how do we act as leaders is I think the question which is important for us. ہم اپنے جو young entrants ہیں ان کو educate کر رہے ہیں, ان کو train کر رہے ہیں, یہ ہماری بھی اب responsibility ہے. So taking Taimur's point further کہ ہم لوگ we should become part of the solution. تو ایک چیز جس پہ میرا فوکس ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ اس ایج میں, اس ٹائم پہ جو ہم اپنے کریئر میں ہیں, ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں. تو جو ینگ انٹرنٹس ہیں آپ آف کورس ان کو مینٹور کر سکتے ہیں, ان کو ٹرین کر سکتے ہیں. آپ اپنے لا اسکول آئی تھنک ان کو کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. دس از سم تھنگ وی آر ٹرائنگ ٹو ڈو ود آور لا اسکولس. باقی پرہیپس لا اسکول میں آئی ڈونٹ نو کہ ایگزسٹ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا, بٹ وی ٹرائیڈ ٹو انٹروڈیوس مینٹور مینٹی پروگرام کہ جو آلریڈی لوگ گریجویٹ کر چکے ہیں, جو اپنے کریئر میں کسی اور وہ ان کے پاس ٹائم ہے کہ وہ مینٹور کرنا چاہ رہے ہیں کسی ینگ انٹرنٹ کو, تو وہ ان کے ساتھ ان کو کنیکٹ کر دیتے ہیں. اینڈ دین یو گائڈ دیم. اگر ان کو کریئر میں کوئی گائیڈنس چاہیے یا ان کو کوئی پوائنٹ ہے جس پہ دے وانٹ ٹو کم ٹو یو, تو دے کین. The second thing is that I think legal knowledge is not made very accessible yet. Yes, a lot of things are available on Google, but کچھ چیزیں جیسے templates ہیں of basic documents, وہ اگر آپ again within your law school یہ alumni بھی کر سکتے ہیں, اور آپ اپنی لا فرمس میں بھی یہ چیز کر سکتے ہیں کہ آپ ٹیمپلیٹس جو ہیں وہ ایک سینٹرلائز جگہ پہ رکھ دیں جہاں پہ سارے اس کو ایکسیس کر سکتے ہیں, اس کو یوز کر سکتے ہیں, ریسرچ ساری ادھر رکھ لیں. بیکاز ہوتا یہ ہے کہ لا فرمس میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اٹس ون پرسن who has all the knowledge, so when that person leaves, the knowledge also leaves with that person. تو وہ جو ٹریننگ اس نے کرنی ہے آگے کسی کی, وہ آپ کیسے کریں گے؟ نالج کو بھی آپ نے ڈیسینٹرلائز کرنا ہے, صرف پاور کو نہیں کرنا. So that's perhaps something that you can think about and implement possibly in your law firms. Third جو چیز ہے وہ آپ اپنی law firms کے ساتھ I think جس سے کہ سلمان نے بھی بات کی ہے, وہ یہ ہے کہ آپ ان سے یہ چیز بولیں کہ ایٹ لیسٹ آپ ویسے تو اس بات میں تھوڑا سا ڈس ایگری کرتی ہوں اسٹارٹ کے کچھ چیزیں. آئی تھنک یو شوڈ اسپینڈ آن ریسرچنگ اینڈ پریپیئرنگ کیس فائلز. اٹس ناٹ اے بیڈ تھنگ بیکاز ریسرچ کی جو ویلیو ہے ہم اس کو انڈر اسکور نہیں کر سکتے. آپ اپنے سینئر کو اسسٹ کرتے ہیں, یو لرن اے لاٹ آف تھنگس بائی جسٹ اسسٹنگ یور سینئرز. 2-3 years اگر آپ اس میں لگتے ہیں, دیٹس ناٹ اے ویسٹ آف ٹائم, دیٹس این انویسٹمنٹ ان یور فیوچر. یس آپ کو پریکٹیکل نالج بھی لینا ہے, لیکن اگر اس میں تھوڑا ٹائم لگ رہا ہے تو بی پیشنٹ اباؤٹ اٹ. بٹ آپ نے اپنے جو لا فرمس ہیں ان کے ساتھ آپ نے یہ کمیونیکیٹ کرنا ہے اور پرابیبلی انٹروڈیوس کروانا ہے. آئی ڈونٹ نو آپ ایسوسیٹ کے ساتھ اس کو لابی کر سکتے ہیں کہ ہمیں یہ چینجز لانے ہیں, ہم نے کچھ ٹیکنیکل نالج گین کرنا ہے. اگین climate change, data privacy, these are new challenges جس پہ ابھی بہت سارا اسکوپ ہے, جس کی لوگوں کو انڈرسٹینڈنگ نہیں. انکرپشن کیا ہوتی ہے, اور جو ٹیکنیکل ورڈز ہوتے ہیں پیپل شائی اوے فرام دیم. آپ وہ کر سکتے ہیں, اتنے آن لائن کورسز اویلیبل ہیں. آسک یور فرم ٹو ڈیڈیکیٹ ٹائم ٹو اٹ کہ آپ کی وہ فردر ایجوکیشن میں انویسٹ کر سکیں. بیکاز باہر کی بارز میں کنٹینیوئنگ لیگل ایجوکیشن جس کو پاکستان میں بھی 2014 میں انٹروڈیوس کروانے کا انیشیٹو لیا گیا تھا, وہ یہی تھا کہ جو باہر کی jurisdictions اس میں lawyers are supposed to continue their legal education even after they have obtained their licenses. تو یہاں پہ بھی یہی ہونا چاہیے. knowledge does not stop once you have graduated. It's a perpetual اور لیگل پروفیشن ایک ایسی چیز ہے جہاں پہ آپ کی perpetual learning ہونی چاہیے.
I think that's perhaps something that you should talk to your bosses or partners about, کہ ہم نے اس کو کیسے انٹروڈیوس کروانا ہے اپنے پروفیشن میں. وانٹ ٹو اسٹے اپ ٹو ڈیٹ. آپ نے اگر ٹاکس آرگنائز کرانی ہے, کچھ لا فرمس کروا رہی ہیں آپ کروائیں, اگر آپ نے ریڈنگ سرکلس آرگنائز کروانے ہیں آپ کروائیں. I think that would be it from my end. جی okay, Fahad, very quickly, 1 minute. What are a couple of things you would like to see going forward? دیکھیے سب سے پہلے تو عام آدمی کے لیے قانون کی آگاہی اور آپ کی آواز بہت ہلکی آ رہی ہے. اب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی اب آ رہی ہے. دیکھیں سب سے پہلے تو عام آدمی کے لیے قانون کی آگاہی اور قانون کی رسائی دونوں ہمیں بہت آسان بنانی پڑے گی. دوسری بات کہ جو ہمارے پاس لیگل ایجوکیشن والے انیشیٹوز ہیں, آیا وہ ہمارے لیگل ایجوکیشن ادارے ہیں یا ہمارے نان پروفٹ ادارے ہیں, ان کو سپورٹ کرنا ہوگا اور ان کو بار کونسل کو سپورٹ کرنا ہوگا, اور یا جو دیگر بڑے ادارے ہیں ان کو مل کر اچھے انیشیٹوز کو سپورٹ کرنا ہوگا. تیسری اور آخری چیز کہ جیسے تیمور صاحب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ کیونکہ ممبر بھی ہیں لا اینڈ جسٹس منسٹری کے, تو ایسے فورم پر جا کر پالیسی ریکمنڈیشن کے لیے آواز اٹھانی پڑے گی. اسمبلی کے فورم پہ ہوگا, اور پھر جو ہمارا جو آئینی حق ہے 199 اس کو استعمال کرتے ہوئے کہیں نہ کہیں امپروومنٹ لانے کی ضرورت ہوگی. بہت شکریہ. Okay, Salman, are you here? جی 1 minute, very quick conclusion. بالکل جی, جیسے تیمور صاحب نے کہا, فہد نے کہا, ہماری عوام میں جو لیگل ایجوکیشن ہے یا لیگل نظام ہے اس کی سمجھ جو ہے اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے. اس کے حوالے سے جتنے انیشیٹیوز آئیں گے ان کو ہمیں مل جل کے ایک دوسرے کو سپورٹ کر کے ان کو آگے لے کے آنا چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ اس حوالے سے کام ہو سکے. کوشش کرنی چاہیے کہ گورنمنٹل لیول پہ یہ جو چھوٹے چھوٹے ادارے کام کر رہے ہیں ان کو سپورٹ ملے. بار ایسوسیشنز, بار کونسلز اپنا کردار ادا کریں ایسے اداروں کو سپورٹ کرنے میں, اور یہ ادارے جو ہیں وہ بھی تھوڑا سا وکالت کے شاید جو حلقہ ہے اس سے ہٹ کے عام عوام جو ہے اس میں بھی جو لیگل فیلڈ ہے اس کے جو سٹرکچرز ہیں اور جو نظام ہے اس کی بہتری کے لیے آسان فہم اس کو بنا کے مہیا کرنے کے حوالے سے کام کر سکے. اسی حوالے سے میں ایک چھوٹی سی بات مینشن کرتا چلوں. انصاف کیمپ یہاں پہ موجود نہیں ہے, تیمور صاحب موجود ہے, سو انصاف کیمپ کا جو اس میں جو رول ہے سادہ قوانین کو عام فہم بنا کے عام عوام کے لیے پیش کرنا, ایسے جو انیشیٹیوز ہیں ان کو ہمیں سراہنا چاہیے تاکہ جو عام عوام ہے ان میں جو لیگل فیلڈ ہے اس کی اور اپنے جو حقوق ہیں, اپنے جو ذمہ داریاں ہیں قوانین کے مطابق ان میں سمجھ پیدا ہو سکے. جی تھینک یو ویری مچ everyone. I think it was a very interesting discussion. کچھ تھوڑی سی emotional بھی I think at times ہو گئی, میرے خیال میں تھوڑی ڈیٹیل بھی ہو گئی, but it provides a very good understanding of the frustration sometimes and sometimes the aspiration of young lawyers, and I hope I believe that Pakistan needs different kind of leadership going forward. ہماری ایسپریشن یہی ہے کہ ہم 2047 کو ایک اینکر بنا کے ایک نئی جنریشن آف لیڈرشپ کریٹ کریں جو کہ پاکستان کو نہ صرف یہ کہ 2047 کے جو اہداف ہیں پاکستان کے لیے وہ اچیو کرنے میں مدد کر سکے. پاکستان should be a country that is economically prosperous, where we have justice, where people follow law, where there are opportunities for everybody. Balki beyond 2047 as well, I think we need a different and more refined leadership going forward, and that leadership will come from all kinds of professions. We have identified 5 professions on which we have focused our attention on for the purpose of this fellowship, but that doesn't mean that other professions cannot produce leaders. I think these are the 5 professions that produce vast majority of leaders for the country. So the idea behind the 2047 fellowship is to create an experience through which we take some individuals and groom them, provide them with some taught content, but also some experiential content, so that they can become a community of change bearers and nation builders. جو گیپس ہمیں مختلف پروفیشن میں نظر آ رہے ہیں ایتھکس کے کانٹیکسٹ میں, ویلیوز کے کانٹیکسٹ میں ان پرٹیکولر,
conflict of interest clear نہیں ہے, ان gaps کو ہم address کریں during the context of their fellowship, and as these people grow and take on leadership positions in their own professions and then hopefully locally and nationally, these people could then exercise, you know, some of these values in their lives. میرا اپنا بہت فرم بلیف ہے کہ اگر ہم چھوٹے گروپس میں ڈیموکریسی پریکٹس نہیں کر سکتے تو ہم نیشنلی ڈیموکریسی پریکٹس نہیں کر سکتے. تو اگر ہماری بار کاؤنسلز جو ڈیموکریٹک نہیں ہوگی, اگر ہماری چھوٹی آرگنائزیشنز ڈیموکریٹک نہیں ہوگی, تو پھر ہمیں لارج اسکیل پہ ڈیموکریسی صحیح طرح سے پریکٹس کرنے کو تو بھول جانا چاہیے. So I think these are the sorts of things we want to promote amongst these younger leaders, so that when they grow up, they not only have practice and grooming, but also they have a community that they can take advantage of. You know, those of us who have been in positions of power, we sometimes realize that when you get to the position of power and you want to change something, you often feel that you're alone. You don't have enough people who think like yourself. You don't have that community of change bearers and nation builders. So I think what this group also is intended to do is to also create that community, so that these people can kind of take support from each other as they move on and try to bring change in the country. So, you know, that's the purpose of this, and I think these exploratory conversations are very important because they give us some food for thought as we develop this program. The date to apply for the first cohort is 15th October. So if you are in one of these 5 professions, politics, law, media, government, and business, please consider applying, and you will learn a lot from some of our senior colleagues, as well as a curriculum that we are in the process of designing for these fellows. So with that, I want to thank everyone for participating. And hopefully this conversation will continue. This is an important conversation. I think law is a very important profession, and looking at the challenges, and we all know, and you know, as Taimur said, these challenges are not different from challenges in you know, other fields and professions in Pakistan, including politics. So looking at these challenges, there's a lot of work that needs to be done, and a lot of conversations that need to happen. And inshallah, we will continue these conversations both on and you know, within the fellowship, but also outside of it. So with that, thank you very much, everyone. Taimur, Dania, Fahad, Salman, and Khadija. You know, thank you very much for your participation. Take care, everyone. Thank you.